नावल जो रास्ता दिल ने चुना है। राइटर आसिया मिर्जा। उसने बैग में ठूंसने के अंदाज में कपड़े भरते हुए पलटकर उस पर निगाह डाली, जो हनूज आंखों पर बाजू धरे यूं पड़ा था जैसे गहरी नींद में हो। मगर वो गहरी नींद में तो क्या, कच्ची नींद में भी नहीं था। अभी तो उसकी सारी खुशफहमियों की चादर का टांका टांका उधेड़ दिया था। उसके पहलू से जैसे कोई तलातुम खेज लहर उठी थी, मगर फिर अंदर ही कहीं दम तोड़ गई, जैसे समंदर की बफरी हुई मौज साहिल पर आने से पहले ही दम तोड़ दे। अब उसे उलझने का फायदा नहीं था। उसने जान ही लिया था कि उसकी जात के गिर्द ऊंची ऊंची फसीलें हैं जिसे वो नहीं फलांग सकती थी। मुझे अब कहीं जाकर इस घर में अपने मुकाम का पता चला है दानियाल अफरीदी, कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चों की आया हूँ, गवर्नेंस हूँ, एंड नथिंग। वो कपड़ों के बाद ज़रूरत की छोटी मोटी दूसरी चीज़ें भी बैग में भरने लगी। फिर उस पर एक मग़मूम निगाह डाली। वो कमगो ज़रूर था, मगर इतना भी नहीं जितना आज ज़ाहिर कर रहा था, या फिर शायद ये बेहिसी की इंतहा थी। उसका दिल सीने में रेजा रेजा होकर बिखरने लगा। ड्राइवर मौजूद है, तुम्हें छोड़ आएगा। उसने जब बैग कंधे पर डाला तो वो इत्मीनान से सिगरेट सुलगाता हुआ उसकी तरफ मतवज्जो था। और सुनो, ये फैसला तुम्हारा अपना है। वापस आने का फैसला भी तुम्हारे हाथ में रखता हूँ। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। ओह, इस अनायत पर उसे तमगा एहसान मंदी तो हरगिज नहीं पहना सकती थी। अपने तय वो इनायतों की बारिश ही कर रहा था, मगर अब वो ऐसी बरसातों में भीग भीग कर आजिज आ चुकी थी। वो अपने अंदर गुस्से और गम के उबाल को कंट्रोल करती बाहर निकल गई। वो मुझसे पूछ रहा था, बताओ कैसा लगा? तुम अगले जख्मों को छोड़ो, ये घाव कैसा लगा? अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, शजर से टूट कर गिरना, बताओ कैसा लगा? दरवाजा मरियम ने खोला था और उसे मोटे भरे भरे बैग के हमरा देखकर लम्हा भर गंग रह गई। फिर जैसे गहरी सांस भरकर एक तरफ होकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। दोपहर के खाने के लिए दस्तरखान बिछा हुआ था। वहीं से मरियम ने उठकर दरवाज़ा खोला था। खाला और मुर्तज़ा भी मौजूद थे। उसने किसी को न देखा। बैग वहीं पटक कर अंदर अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। खुदा खैर करे, बच्ची इस तरह क्यों आ गई है? खाला ने दहल कर अम्मी की तरफ देखा, जो खुद भी तशवीश से अपनी जगह से उठी थीं। देखती हूँ, अल्लाह जाने क्या हो गया। रहने दे अम्मी, उन्होंने अंदर से लॉक लगा दिया होगा, मरियम ठहरे हुए लहजे में बोली, और यूं ही नज़र मुर्तज़ा पर डाली, जिसने खाने से हाथ खींच लिया था। फिर उठकर बेसन पर जाकर हाथ धोने लगा। दरवाज़ा बंद क्यों कर लिया है? अम्मी गोया मजीद परेशान हो गई। सभी ने खाने से हाथ खींच लिया था और मरियम जानती थी अब कोई नहीं खाएगा, सो बर्तन समेटने लगी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अम्मी ने झिंझला कर उसे देखा। इस क्यों का जवाब तो वही दे सकती है, मैं तो नहीं। मुझसे कौन सा पूछ कर वो फैसले करती रही है? ना मैं उसकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। अम्मी ने उस पर खा जाने वाली नज़र डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी कि खाला ने उनके कंधे पर हाथ रखा। मैमूना, मैं चलती हूँ। मेरी मौजूदगी में अभी कुछ पूछना मुनासिब नहीं है। उन्होंने दसदीदा नज़र बेटे पर डाली, जो खुद को अनजान और बेपरवाह जाहिर करने के लिए अखबार उठाकर देख रहा था, मगर उसके चेहरे के जावियों में हल्का सा खिंचाव महसूस किया जा सकता था। कोई करे ना करे, मरियम वाज़े तौर पर महसूस कर रही थी, शायद इसलिए कि उसकी तवज्जो उसी पर हो गई थी। जाने क्यों वो उसके तासुरात लाशऊरी तौर पर जांचने की कोशिश कर रही थी। खाला मुर्तज़ा के साथ चली गई और मरियम किचन से बैठने लगी। क्या करूं मरियम? इससे कहो दरवाज़ा तो खोले, कहीं दानियाल से लड़ झगड़ कर तो नहीं आ गई। अम्मी किचन के पास आकर कह रही थी। वो कूलर में उबला हुआ पानी डालते हुए आज़ुर्दगी से हंस पड़ी। तो क्या अब भी आपको शक है? उस बड़े बंगले में और है ही कौन जिससे वो लड़ सकती है? जाएं, शायद दरवाज़ा खोल ही दे। यूं भी यहाँ तक तो आ ही गई है, किसी कंधे की तलब में। और एक माँ से ज़्यादा मेहरबान, गम समेटने वाला कंधा और किसका हो सकता है? उसने जैसे अम्मी को इजाज़त दी और अम्मी भी तशवीश के साथ चल दी। अपनी शिकस्त के एतराफ़ के लिए बहुत हौसलों की ज़रूरत होती है अम्मी। शायद आप ही भी हौसले जमा कर रही होंगी। वो पतीला वहीं रखकर चौकी पर मगमूम सी बैठ गई। उसे तो उसका यूं उजाड़ वीरान चेहरे के साथ घर आ जाना ही सब कुछ समझा गया था, और यूं भी ऐसे अंदेशे तो पहले ही उसके दिल में धड़कते रहते थे। उसे अपने बहनोई दानियाल अफरीदी से कोई शिकायत नहीं थी, ना उसमें कोई खामी थी। वो एक मुकम्मल मर्द था, कई खूबियों से आराज था, मगर बस आप ही के लिए नहीं बना था। उसने एक गहरी मुज़महिल सांस सीने से
خارج کی۔ دل کا تعلق تمام تر جذبوں اور احساسات سے ہوتا ہے۔ جذبے نہ ہوں، احساسات برف ہو جائیں تو دل بنجر بے آب و گیا صحرا کے مانند ہو جاتا ہے۔ اور پتہ نہیں آپی نے ایک جذبوں سے پر احساسات سے سجے سرسبز و شاداب دل کو چھوڑ کر اس صحرا جیسے دل کو کیوں چنا؟ ایسے سودے میں تو خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے۔ مگر ندا عثمان سمجھ سکتی تو۔ امی نے بالآخر دروازہ کھلوا لیا تھا اور اب وہ امی کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی۔ وہ مجھے صرف اور صرف اس گھر میں اپنے بچوں کی آیا بنا کر لایا ہے امی۔ اس کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا محور اس کا بزنس اور اس کے بچے ہیں جس کے گرد وہ گھومتا رہتا ہے۔ میں تو اس کی زندگی کے آسمان پر بھٹکنے والا حقیر ذرہ ہوں، خود بکھرنے والا اور خود ہی سمٹنے والا۔ امی نے اسے سینے سے لگا کر بھیج لیا۔ وہ ماں تھی، کیسے کہتی کہ ندا یہ فیصلہ بھی تو تمہارا تھا۔ کتنا روکا تھا مریم نے بھی، مگر جذبات میں سوچ کے پہلو کہاں ہوتے ہیں۔ امی نے مریم سے کہا تھا اب تم اسے سمجھاؤ کہ وہ ٹھنڈے دل اور عقل سے سوچے کہ اب اس طرح لڑ جھگڑ کر چلے آنا مناسب نہیں ہے۔ یوں بھی جس طرح بھاگی ہوئی لڑکی کے واپسی کے قدم ماں باپ پر بھاری ہوتے ہیں، اسی طرح شادی شدہ لڑکی کے جھگڑ کر میکے چلے آنے والے قدموں میں بھی مضبوطی نہیں ہوتی۔ وہ بوجھ نہیں تھی، مگر لوگوں کی اٹھتی انگلیوں اور کھلنے والی زبانوں کے بند ٹوٹ جاتے ایک بار تو پھر اس سیلاب کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ اور امی تو یوں بھی تنہا تھی، شوہر اتنی دور شارجہ میں تھا اور وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مریم وہ دریچے میں کھڑی اندھیرے کو یوں گھورے جا رہی تھی جیسے اب یہی کرنے کو رہ گیا ہو۔ مریم کا تسلی آمیز ہاتھ کندھے پر محسوس کر کے اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ مریم، کیا بچھڑنے والوں کے نقوش اتنے انمٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ مٹائے نہیں مٹتے؟ کیا وہ محض میری خوش فہمیاں تھیں کہ میں اپنے حسن، اپنے رویوں اور طریقوں تدبیروں سے اسے اپنا اسیر کر لوں گی؟ مریم، مریم وہ عورت تو اتنی عام سی تھی، اتنی عام سی کہ وہ موجود بھی ہوتی تو کوئی اس کے لیے یوں اف وہ پلٹی۔ مریم مرنے کے بعد بھی وہ اس کے وجود کے ہر حصے میں دھڑک رہی ہے۔ میری جگہ، میری جگہ تو کہیں بھی نہیں ہے مریم۔ وہ مریم کی مہربان نظروں کو پا کر اپنی دل گرفتگی عیاں کر بیٹھی۔ مریم نے ایک گہری قدرے افسردہ سی سانس بھر کر کھڑکی کے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھا اور کسی لرزتے سائے کی طرح اس کی آواز ابھری۔ ہر شخص کا معیار حسن مختلف ہوتا ہے آپی، جسے چاہتا ہے وہ اسے دنیا کی حسین ترین شکل دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح نہ ہوتا تو کیس نے لیلا کو نہ چاہا ہوتا، جو رات کی مانند تھی یقیناً اسے دن کے اجالوں اور چاند کی چاندنی کی طرح دکھائی دیتی ہوگی۔ حسن تو آنکھ میں ہوتا ہے، دل میں سمٹا ہوتا ہے۔ اور ندا اضطراری انداز میں انگلیاں مسلتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر بے آواز رو دی۔ ہاں مریم ہاں، اس کی آنکھوں کے سامنے رابعہ ہی رابعہ ہے۔ میں کیسے نظر آؤں گی؟ بظاہر اس کے قریب ہوں مگر بہت دور دکھائی دیتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے مریم مجھے سزا ملی ہے مرتضیٰ حسن کا دل توڑنے کی۔ مریم نے شدت کرب سے ہونٹ بھیج کر چہرے کا رخ موڑ لیا۔ ہاں، جذبوں، تمناؤں، خوابوں سے بھرا دل تو اور بھی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس پر ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے مرتضیٰ حسن کی کوئی آسمان سے ٹکرائی ہو۔ رات بھر کی بے خوابی اور متواتر گریہ زاری نے اسے اتنا مزمحل اور تھکا ڈالا تھا کہ مریم نے اسے سمجھانے کا ارادہ ترک کر کے اسے دودھ میں نیند کی گولی گھول کر پلا دی اور پھر اسے کچھ دیر بعد غنودگی میں جاتے دیکھ کر باہر آ گئی۔ اس روز کالج سے نکلی تو ٹھٹک گئی۔ مرتضیٰ اپنی بائک لیے کھڑا تھا، وہ بھی مریم کو دیکھ چکا تھا۔ ہاتھ ہلا کر اسے اشارہ دیا۔ آپ خیریت؟ وہ قدرے حیران پریشان سی اس طرف چلی آئی۔ آؤ بیٹھو، کچھ باتیں کرنی ہے تم سے، وہ بائک پر پوزیشن سنبھال کر بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا بات کرنا چاہتا تھا اس سے۔ بلیک ٹراؤزر اور وائٹ شرٹ میں وہ اپنے دراز قد کے ساتھ اس کے آگے پھیل کر بیٹھا تھا۔ وہ جیسے پیچھے پوری چھپ گئی۔ ایک پارک پر اس نے بائک روکی۔ تم اتنی سمجھدار ہو مریم کہ میرا خیال ہے تمہیں از خود سمجھ لینا چاہیے کہ میں تم سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھدار ہوں، وہ ذرا سا مسکرائی۔ اپنی اس خوبی کی مجھے تو خبر نہیں، مگر مجھے تو ہے نا۔ وہ بائک سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر جانے کیوں پلکوں کی لرزتی چلمن گرا دی۔ اور کیا خبر ہے آپ کو؟ اس کا دل پہلو میں مچل مچل کر دھڑکنے لگا۔ ندا نے کوئی اوٹ پٹانگ حرکت تو نہیں کر ڈالی؟ میرا مطلب ہے پھر کوئی ضدی اکھڑ سا فیصلہ؟ وہ بے قراری اور تشویش کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے مرتضیٰ حسن کہ جو کمی دل کے گوشے میں رہ جائے
پھر وہ کسی اور کے وجود سے پوری نہیں ہوتی۔ جو چہرہ ذہن و دل کے تاکچوں میں ایک بار سج جائے وہ نہیں مٹتا۔ اس کی آواز میں لرزش سی تھی، ایک دل گرفتگی تھی، اور نگاہیں ایک اونچے اور گھنے درخت کے بے رونق تنے پر جمی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پار دھند کی ہلکی سی تہ تھی۔ مرتضیٰ اسے چند ثانیہ دیکھتا رہا۔ دھوپ کی تمازت اس کے رخساروں کو چھو کر اسے لال بھبوکا کر رہی تھی۔ آنکھوں کے اوپر پیشانی تک دوپٹے کا چھجا سا تھا، مگر اس کے باوجود وہ گلنار تھی۔ وہ یکدم اضطراب کا شکار ہو کر اپنی جگہ سے ہٹ کر پنچ کے پیچھے لگے درخت کی طرف بڑھ گیا اور بادام کے نئے اور نوخیز سرخ سرخ پتوں کو نوچنے لگا۔ کیا دانیال آفریدی نے اسے خود گھر سے نکل جانے کو کہا تھا؟ کئی لمحے توقف کے بعد اس نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، انہوں نے تو آپ ہی کے لیے واپسی کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ تو پھر وہ کیوں حماقت کا ثبوت دے کر چلی آئیں؟ وہ تڑپ کر پلٹا۔ مریم نے سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھے بیٹھے ذرا سا پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ بات اسے امی اور میں سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں مرتضیٰ۔ اب اسے آپ سمجھائیں کہ وہ کیوں اپنے آباد گھر کو اجاڑنے کے در پہ ہے۔ ضروری تو نہیں کہ جسے چاہا جائے اسے پا بھی لیا جائے۔ کیا یہ بہت نہیں ہے کہ جسے چاہا وہ نگاہوں کے سامنے ہے؟ بھلا کوئی کسی کے دل میں زبردستی گھر کر سکتا ہے؟ اس کا لہجہ دھیما ہو گیا، پھر بے قراری سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ دانیال بھائی تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ وہ نادانی میں خسارے کا سودا کر رہی ہے۔ وہ صرف بچوں کی خاطر اس سے شادی پر آمادہ ہوئے تھے، مگر تب آپ ہی نے یہی غنیمت جانا تھا۔ مگر اب ان کے تقاضے بڑھ گئے ہیں۔ مگر دانیال بھائی ہنوز اسی جگہ کھڑے ہیں۔ وہ رومال سے آنکھیں پونچھنے لگی، پھر اس کے پاس آئی جو جوتے کی نوک سے زمین پر بے مقصد لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ایک ہرے بھرے سرسبز شجر کی چھاؤں کو چھوڑ کر وہ ایک بے آباد بنجر درخت کے سائے کے پیچھے دوڑ گئی۔ یہ تو ہونا تھا۔ ہر آدمی کی چھاؤں مختلف ہوتی ہے، ضروری تو نہیں اس کی چھاؤں سب کے لیے یکساں ہو اور سب کے لیے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسے دیکھو جو تمہاری طرف دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اور اپنا ہاتھ اسے دو جو تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے۔ مگر آپ ہی یہ بات کبھی نہیں سمجھ پائیں، اور جب سمجھ آنے لگی تو وقت بہت گزر چکا ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد صرف ملال کی اذیت ہی حصے میں آتی ہے۔ پلیز اب چلیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ پلٹ کر قدم اٹھاتی بائک کی طرف چلی آئی۔ مرتضیٰ نے ایک گہری سانس سینے کی تہہ سے کھینچ کر فضا کے سپرد کرتے ہوئے اس پر ایک نظر ڈالی۔ ایک ہی درخت کی یہ دونوں ڈالیاں کس قدر مختلف تھیں۔ اس نے دوپہر کی گرمی جھیلتے پارک پر دور تک نگاہیں ڈالیں، جیسے اس کے دل کا سناٹا باہر تک پھیل گیا ہو۔ وہ بائک کے قریب آیا تو ندا عثمان، تمہاری تمناؤں کا جال بلاخر ٹوٹ گیا۔ تمہارے دعوے غلط ثابت ہوئے اور تم نے شکست کو قبول کر لیا، مگر میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی کہ میرے نزدیک تم غلط نہیں تھی۔ ہر شخص اپنی خواہشوں کی تکمیل اور خوابوں کے حصول کی تگودو کرنے میں آزاد ہے، اور مریم ٹھیک کہتی ہے۔ بھلا کسی کے دل میں زبردستی گھر کر سکتے ہیں؟ وہ بائک خالی سڑک پر فراٹے سے بگانے لگا۔ راہ شوق میں اٹھا ہوا کوئی بھی جذباتی قدم ہمیشہ کے لیے ناآسودگیاں جھولی میں ڈال جاتا ہے آپی۔ ایسی بازی لڑکیاں ہار جایا کرتی ہیں۔ تم ہوش کے ناخن لو، ابھی وقت ہے، پاگل مت بنو۔ مریم نے تب بھی اسے بہت سمجھایا تھا، مگر اس پر تو دانیال آفریدی، اس کی عمارت، اس کی لمبی سی نئے ماڈل کی کار، اس کا محل جیسا گھر اور خود اس کی سحر انگیز شخصیت کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ یوں بھی وہ مریم سے 2 سال بڑی ہونے کے باوجود اس سے کم عقل، جذباتی، وسیلی اور ضدی لڑکی تھی۔ 2 بچوں کے باپ سے محبت کرنے کی کیا تک ہے آپی؟ اس نے ہنس کر طنز کیا تھا، مگر وہ بے پرواہی سے ہنس پڑی۔ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے مریم۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ بس پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے جب بھی اس شخص کے قدم میری طرف اٹھتے ہیں۔ مجھے اپنی رگ رگ میں صرف دل دھڑکتا سنائی دیتا ہے۔ میری بصارتیں، سماعتیں سب دل بن جاتی ہیں اور دھڑکنے لگتی ہیں۔ ہاں مریم، کیا یہ محبت نہیں ہے؟ اس کے قدم تمہاری طرف نہیں، اپنے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ اسکول میں اپنے بچوں سے ملنے آتا ہے اور تم سے بچوں کی بابت ہم کلام ہوتا ہے، اور اب یہ خوام خواہ کی درد سری پال لی ٹیوشن پڑھانے کی، اس کے بنگلے پر جا کر اس کے بچوں کو ٹیوشن دینا۔ ہوں خوام خواہ کی خواری، کب عقل آئے گی آپی تمہیں؟ اور جواباً ندا اسے خشمگی نظروں سے دیکھ کر استری کا پلگ نکال کر استری اور اپنے کپڑے اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ مریم نے سر تھام لیا۔ 2 بچوں کا باپ دانیال آفریدی جانے کب کیسے ندا عثمان کے خیالات اور احساسات پر چھاتا چلا گیا۔ شاید اس روز جب بہت تیز بارش میں وہ اسکول سے نکلی تو
وہ اپنے بچوں کو پک کرنے آیا تھا۔ بچوں نے شور مچایا، ہماری مس، ہماری مس۔ اس نے بچوں کی بھیگتی مس کو دیکھا اور مروتاً آفر کر دی۔ ایک تو مسحور کن شخص، اس پر خوبصورت نئے ماڈل کی گاڑی، گاڑی کی فضا میں خنک ہوائیں اور اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی مہک۔ ندا عثمان کی رگوں میں مچلتے لہو میں یہ سارا کا سارا زہر گھلنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے آگے وہ یوں بھی تنکے کی طرح بہہ جانے والی لڑکی تھی۔ یہ تو برسوں سے تعمیر ہوئے خواب تھے۔ تھینک یو۔ وہ گھر کے سامنے اتر کر ممنونیت کے احساس کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ آپ میرے بچوں کی استاد ہیں۔ ایک طرح سے میرا فرض بنتا تھا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ڈرائیور روز ہی بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتا ہے اور اسی روڈ سے گزرتا ہے۔ آپ کو بھی پک اینڈ ڈراپ کر لیا کرے گا۔ اس نے نرمی اور خلوص سے اسے آفر دی۔ یوں بھی میرے بچے آپ کے بہت فین ہیں۔ مس ندا عثمان ہے نا شاید آپ؟ اس نے اپنی سنہری آنکھوں سے گلاسز اتار کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تو اس نے فرنٹ سیٹ پر اس کے دونوں گورے چٹے بچوں کو دیکھا اور شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ آپ کے بچے بھی بہت پیارے ہیں۔ آپ اندر آئیے نا، اسے اچانک خیال آیا، مگر اس نے معذرت کر دی۔ پھر کبھی سے ہی آپ صبح تیار رہیے گا، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ آپ آئیں گے لینے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی، مگر دوسرے پل شرمندہ سی ہو گئی۔ مگر وہاں نرا سکون تھا۔ میں تو صبح آفس جاتا ہوں، بس آج بارش کے باعث چھٹی کر لی۔ اوکے۔ وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ ندا عثمان کنمن برستی بوندوں میں بھیگتی عجیب سی نامانوس شہر میں جانے کتنی دیر گرفتار رہتی۔ مریم نے دروازہ کھول کر اس کا کندھا ہلایا تھا۔ مرتضیٰ کا کیا کرو گی آپی؟ مریم اس کے بڑھتے جنون سے گھبرا کر پوچھنے لگی۔ اچار ڈالوں گی۔ وہ کاپیاں چیک کرتے کرتے گھرائی تو مریم باوجود چڑھنے کے ہنس پڑی۔ بڑا مزیدار اچار ہوگا، جذبوں سے پر، چاہتوں کے مسالوں سے بھرا ہوا، پھر سیر ہو کر صبح و شام کھاتی رہنا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس پر اپنی ربڑ کی چپل کھینچ ماری جو سیدھی اس کے نرم گداز بازو کو گرم کر گئی۔ تم کھا سکتی ہو صبح و شام یہ اچار، میری طرف سے اجازت ہے جذبوں سے پر۔ آپی، مریم یکدم سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر اس کے قریب آ گئی۔ کیا صرف اس کا شاندار گھر، گاڑی، پیسے پر پھسل گئی ہو؟ اس کا خیال تھا وہ بھڑک اٹھے گی، مگر وہاں ٹھہراؤ تھا۔ اس نے کاپی بند کی اور اس کے گتے پر لکھے نام پر اپنا قلم پھیرنے لگی۔ ٹھیک ہے، دولت بہت کچھ ہے، مگر سب کچھ نہیں آپی۔ اگر ایسا ہوتا تو کم از کم یہ طبقہ مکمل آسودہ ہوتا، کوئی دکھ کوئی غم انہیں نہ ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ دکھ سکھ کا تعلق دولت سے نہیں ہے۔ میں بھی مانتی ہوں دولت سب کچھ نہیں، مگر ہم جیسی ناآسودہ اور مڈل کلاس لڑکیوں کے لیے سب کچھ ہی ہے۔ بہرکیف میں اس کی عمارت پر نہیں ریجھی ہوں، یقین کرو اس میں کوئی ایسا سحر ہے جو مجھے جکڑے ہوئے ہے۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا، اس سے باتیں کی، پھر دوسری بار، اور پھر دل چاہنے لگا اسے بار بار دیکھوں۔ وہ دانیال آفریدی کے مہکتے خیال میں کھونے لگی۔ مریم نے اس کی دیوانگی پر اسے کرب سے دیکھا۔ ہو سکتا ہے مرتضیٰ بھائی بڑی سی گاڑی میں گھر آتے تو تمہیں ان میں بھی ایسا ہی سحر محسوس ہوتا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی تو ندا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں اس کی اتنی فکر ہے تو تم کر لو اس سے شادی۔ اس نے جیسے جل کر کتابیں کاپیاں سمیٹی۔ مریم کا دل پہلو میں لرز کر رہ گیا۔ اس کی پلکیں جھک گئیں اور وہ اپنے چپل کی سیاہ پٹی پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ بہرحال آپی، یہ خسارے کا سودا ہے، یہ آگ ہے جو تم اپنے ارد گرد دہکا رہی ہو، جبکہ دانیال آفریدی تم میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور یہی بات تشویشناک ہے آپی۔ یہ یک طرفہ سفر ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے کہیں۔ تم منزل تو کیا واپسی کے راستے بھی نہ کھو دو۔ یاد رکھو آپی، پا لینے کی خوشی سے کہیں زیادہ کھو دینے کی اذیت ہوتی ہے، اور میں تمہیں اذیت کے اس پرخار سفر پر چلتے دیکھنا نہیں چاہتی۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہے، پھر وہ کب تک مجھ سے گریز کر سکتا ہے؟ وہ بے خوفی اور بے حیائی سے اکڑ کر بولی تو مریم نے اس پر فلسفیانہ نگاہ ڈالی اور گہری سانس بھر کر وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ اپنے مرتبے اور مقام سے اتنا مت گرو آپی، جو تمہیں خوشی، عزت اور وقار کے ساتھ بیاہ کر لے جانا چاہتا ہے، اسے چھوڑ کر کسی پر زبردستی مسلط ہو کر کیوں اپنے مرتبے اور نظروں سے گرنا چاہتی ہو؟ وہ سارا دن آزردہ سی رہی۔ فراز تیرے جنوں کا خیال ہے ورنہ یہ کیا ضرور وہ صورت سبھی کو پیاری لگے۔ کسی نے قریب کرسی کے ہینڈل پر انگلیاں بجائیں تو اس نے گھٹنوں پر رکھا سر اوپر اٹھایا۔ بلیو جینز اور وائٹ شرٹ میں سادہ سی چپل پہنے، ہمیشہ کی طرح لاپرواہ سے انداز میں مرتضیٰ حسن کھڑا تھا۔
وہ اب پہلے جیسا کلنڈرا تو نہیں رہا تھا، مگر لاپرواہ اب بھی تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے اس انداز پر چڑھ کر کہتی تھی، یہ جینز کے نیچے چپل پہننے کی کیا تک ہے مرتضی بھائی؟ اور کبھی شلوار سوٹ کے نیچے جوتے۔ مگر آج اس کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں تھا۔ چائے ملے گی اسٹرانگ سی؟ اس کے سر اٹھانے پر وہ بولا اور وہیں موڑا دیوار سے اٹھا کر اس پر بیٹھ کر دیوار سے پشت لگا لی۔ انگلیوں میں بائک کی چابی تھی۔ آپ کب آئے؟ وہ اٹھتے ہوئے ذرا سا چونک کر بولی اور آنکھوں میں پھیلی نمی کی ہلکی سی دھند کو دوپٹے سے رگڑنے لگی۔ بہت دیر ہوئی مگر تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے لفظ جگانے پر وہ خفیف سی ہو گئی۔ وہ بس یوں ہی آپ ہی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ خواہ خواہی وضاحت کرنے لگی، جانتا ہوں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یوں بھی تمہیں اپنے سوا سب کے متعلق سوچنے کی بیماری ہے۔ وہ خوشگواری سے اسے نگاہوں کے زاویے میں لیتا ہوا بولا۔ اس نے ذرا سا چونک کر جانے کس احساس کے تحت اسے دیکھا، پھر خاموشی سے کچن کی طرف چلی آئی۔ دانیال کی طرف سے کوئی خبر؟ میرا مطلب ہے اس نے فون کیا؟ وہ اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا اور وہیں دروازے میں پورا پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کیوں کرنے لگے فون؟ انہوں نے تو واپسی کا فیصلہ بھی آپ ہی پر چھوڑا ہے، کیا یہ غنیمت نہیں ہے؟ وہ صرف ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ بات تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ ہی کو سمجھائیں گے۔ وہ فریج سے دودھ کا برتن نکال کر کیتلی میں ڈالتے ہوئے اسے یاد دلانے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ میں سمجھاؤں؟ اس کا لہجہ جیسے خود پر ہنستا ہوا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں اپنے لیے ہی استہزاء تھا۔ مریم نے نظریں چرا لی۔ ویسے میں نے کب کہا تھا کہ میں سمجھاؤں گا؟ ہاں تم نے مجھ سے ضرور کہا تھا۔ اور مریم عثمان، نصیحت کی عقل مندوں کو ضرورت نہیں ہوتی اور بے وقوف اسے قبول نہیں کرتے۔ تو آپ کے خیال میں آپ ہی عقل مند ہیں یا بے وقوف؟ وہ اس کی بات پر محفوظ ہو کر ہولے سے مسکرائی تھی۔ اڑتی بھاپ کے پس منظر میں اس کے تپتے لال چہرے پر یہ بے ساختہ امڑنے والی مدھم سی مسکراہٹ خاصی خوبصورت محسوس ہوئی تھی۔ عرصہ ہوا میں نے خیال ظاہر کرنا ترک کر دیا ہے۔ یوں بھی یہ کوئی سائنسی فارمولہ نہیں ہے کہ اس سے سبھی متفق ہوں۔ وہ فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر گلاس کے لیے یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگا۔ اس نے گلاس اٹھا کر اس کے سامنے کر دیا۔ تھینک یو۔ انکل کا فون آیا یا نہیں؟ آیا تو تھا پرسوں، مگر امی نے ان سے کچھ کہا نہیں۔ امی کا خیال ہے وہ اتنی دور بیٹھے ہیں، کچھ کر تو نہیں سکیں گے سوائے پریشان ہونے کے۔ کہاں ہوتی ہیں ایسی وفادار خیال رکھنے والی بیویاں اب؟ وہ خالہ کو سراہنے لگا۔ وہ ہنس پڑی۔ بیویاں؟ آپ نے کتنی بیویاں برت لی ہیں؟ وہ چائے کپ میں ڈال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جس پر وہ کچھ جھیپ سا گیا، پھر کہہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ ایک کے ہی خواب دیکھے تھے وہ بھی، جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے، اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے۔ چلو یوں ہی صحیح۔ وہ تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ مریم کے اندر چھن سے جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ ایک کرب آمیز احساس روح پر آبلے کی طرح پڑا اور تپکنے لگا۔ یکدم اس کے چہرے کے نقوش میں عجیب سا حزن سمٹ آیا۔ وہ سر جھکا کر سلیب پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ سنو مریم، وہ بھاپ اڑاتی چائے پر نگاہیں جمائے مریم سے ہی مخاطب تھا، اگر تم یا خالہ اجازت دو تو میں دانیال سے خود بات کروں؟ کیا بات کریں گے؟ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو لہجہ بھر کو وہ بھی گڑبڑا گیا، پھر پرخیال انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہی کہ وہ خود آ کر ندا کو منا کر لے جائے۔ یوں بھی عزت دار گھرانوں کی لڑکیوں کو زیادہ دن میکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ وہ بولتے بولتے یکدم چپ ہو گیا۔ وہ سرخ تنے تنے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کی نظریں مرتضیٰ پر تھیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یا کسی کو بھی اس شخص کے پاس جا کر منت سماجت کرنے کی۔ پہلے ہی میں اپنے مرتبے اور حیثیت سے گر چکی ہوں، بہت ذلیل ہو چکی ہوں۔ مجھے اتنا بے وقار اور ذلیل مت کرو۔ مت کرو تم سب مل کر مجھے اتنا بے توقیر۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ مریم نے کرب سے لب بھینچ لیے جبکہ مرتضیٰ اپنی جگہ سناٹے میں رہ گیا۔ پھر مریم ہی اس کی طرف بڑھی۔ آپی پلیز، کوئی نہیں جا رہا ہے۔ دانیال بھائی کی طرف، وہ تو صرف مشورہ کر رہے تھے، جا تو نہیں رہے؟ وہ اسے تھام کر واپس کمرے میں لے گئی۔ شکر تھا امی اس وقت گھر پر نہیں تھی، ورنہ دونوں ماں بیٹی رونے لگتی تو مریم اکیلی ہراساں ہو جاتی، دونوں کو سنبھالنا ہی مشکل ہو جاتا۔ مریم، میں اس گھر میں اب کبھی نہیں جاؤں گی جب تک میری حیثیت کا تعین نہیں ہو جاتا، جب تک مجھے وہ مقام نہیں ملتا جس کی میں حقدار ہوں۔ میں اس شخص کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے نفرت ہے اس سے۔ اس شخص نے میرے سارے خواب بکھیر دیے۔
وہ مریم کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور خود مریم کے اشک اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ پھر وہ یکدم اس سے الگ ہو کر بھیگی آنکھیں جھپک کر دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو جانے والے مرتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ وہ کلنڈرا لڑکا خاصا بدل چکا تھا، یکدم ہی بہت میچور، مضبوط اور باوقار سا لگنے لگا تھا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی جو اسے ایک مکمل مرد ظاہر کر رہی تھی۔ چہرے اور آنکھوں میں اس لمحے سنجیدگی کے ہمراہ اداسیاں بھی رقم ہو چکی تھیں۔ وہ ندا کو دیکھ کر اس وقت گہرے صدمے کا شکار ہوا تھا، جس کی ساری شاعری اس لڑکی کے لیے تھی، ساری خوبصورت تشبیہات جس کے لیے تھیں، وہ آج کس قدر اجاڑ، ویران اور مزمحل دکھائی دے رہی تھی، جو رنگ برنگے کپڑے پہنے تتلی کی طرح اس آنگن میں اٹھتی پھرتی تھی۔ اب اس مجروح پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی جس کے بالوں پر نوچ دیے گئے ہوں۔ وہ اذیت اور کرب کا شکار ہو کر باہر نکل گیا تھا۔ مریم، تم نے کہا تھا نا، پا لینے کی خوشی سے زیادہ کھو دینے کی اذیت ہوتی ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر وہیں تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے لہجے میں محرومیاں چیخ رہی تھیں۔ یہ محرومیاں آج مرتضیٰ کو دیکھ کر شدید ہو گئی تھی، یا پھر اپنے مستقبل کو باد سرسر کی مانند محسوس کر کے۔ اس کی جنون خیزیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اسے تو اب سوتے جاگتے دانیال آفریدی کے خواب دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے دل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے بچوں کو سیڑھی بنا رہی تھی، انہیں گھر جا کر ٹیوشن پڑھاتی، نہ صرف پڑھاتی بلکہ کہانیاں سناتی، ان پر توجہ دیتی، چھوٹے موٹے گفٹس دیتی، ان کی باتوں کو غور سے سنتی، ان کی دکھائی چیزوں کو خوب سراہتی۔ وہ بن ماں کے یہ بچے اتنی توجہ پا کر اس کے عاشق ہو گئے تھے۔ دن رات ان کے لبوں پر مس ندا کا ہی کلمہ ہوتا، اور یہ بات دانیال افریدی کے لیے تشویش کا باعث ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بچوں کو کہیں گھمانے لے جاتا تو وہ دونوں یک زبان ہو کر مس ندا کو ساتھ لے جانے کی فرمائش کرتے۔ رات کو انہیں سلاتا تو مس ندا کی طرح کہانیاں سنانے کی خواہش ظاہر کرتے اور انہی کی طرح پیار کا مطالبہ کرتے۔ وہ سر پکڑ کر رہ جاتا۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا۔ وہ صحن میں آئی تو بے حد ترنگ میں تھی۔ نیلے جارجٹ کے حد سے زیادہ فٹنگ والے کپڑوں میں اس کا متناسب جسم ہیرے کی طرح دمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ مریم واشنگ مشین سے کپڑے نکال رہی تھی۔ اس کی ترنگ بھری گنگناہٹ پر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر کتنے ہی پل دیکھتی رہی۔ یوں تو وہ آج کل ہر وقت ہی آراستہ پہ راستہ رہنے لگی تھی، مگر آج اس کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ یہ شرٹ کی فٹنگ کچھ زیادہ ٹائٹ نہیں کر دی آپی تم نے؟ مریم کے لہجے میں ہلکی ناگواری تھی۔ وہ بے پرواہی سے باتوں میں میچنگ ہیئر بینڈ لگاتے ہوئے بولی، یہ بتاؤ لگ کیسی رہی ہوں؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جیسے مریم ستائش کے ڈونگرے ہی برسا دے گی۔ جس کے لیے یہ اہتمام کیا ہے اس سے پوچھ لینا، وہ اسپاٹ لہجے میں کہہ کر کپڑوں سے بھری بالٹی اٹھا کر نلکے کے پاس چلی گئی۔ وہ تو تیرے جیسا ہے، کٹھور اور بے درد، ایک نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ جھک کر سٹریپ بند کرتے ہوئے قدرے دل گرفتگی کے ساتھ بولی، تو فائدہ خود کو خوار کرنے کا۔ تم نہیں سمجھو گی ڈیئر، محبت میں انا نہیں ہوتی۔ وہ خوابناک لہجے میں بولی، اچھا، پہلی بار سنا ہے۔ ویسے کون سی محبت؟ کہاں کی محبت؟ تم تو ٹھیک ٹھاک اس پر جال پھینک رہی ہو آپی۔ محبت تو خود دل سے پھوٹنے والا جذبہ ہے، جو دل کی زمین سے خودرو پودے کی طرح ابھرتا ہے، اور یوں بھی وہ شخص ایسی کیا اس سے اچھی محبت سے سراب ہو چکا ہے، برت چکا ہے محبتوں کو۔ اس کے لیے تمہاری یہ ساری کوششیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ او یو، وہ احساس تذلیل سے بھبک اٹھی۔ قریب تھا کہ وہ مریم پر ہاتھ اٹھا دیتی، مگر اس کا ہاتھ پہلو میں مچل کر رہ گیا۔ شاید مریم کی استہزائیہ ہنسی اور اس کے ساتھ موجود اس کا اعتماد اسے اس اقدام سے روک گیا، یا پھر اس رشتے کا احترام جو دونوں کے مابین تھا۔ تم میری بہن نہ ہوتی نا تو میں تمہیں ٹھیک ٹھاک جواب دیتی۔ وہ بل کھا کر پلٹ گئی، اندر سے اپنا شولڈر بیگ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھے بنا کھٹ کھٹ سینڈل بجاتی گھر سے نکل گئی۔ وائس رائے کی تیز خوشبو خاصی دیر صحن میں محسوس ہوتی رہی۔ مریم کا دل سخت کبیدہ ہو گیا۔ تم سمجھ رہی ہو اپنے حسن کے جال، اداؤں اور نسوانیت کے جام میں اسے اسیر کر لو گی۔ ہر مرد دل پھینک اور کمزور نفس نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر مرد بازاری عورتوں کی اداؤں پر فدا ہو جاتا، انہی کا اسیر ہوتا، اور گھریلو سیدھی سادی پاکیزہ بیویاں انہیں ایک آنکھ نہ بھاتی۔ مگر ایسا نہیں ہے، کوئی کوئی پتھر کو ہیرا سمجھتا ہے۔ وہ اداس ملول سی نلکے کے قریب بنی پتھر کی چوکی پر بیٹھ گئی۔
اس کے ذہن کی رو مرتضی حسن کی طرف اڑنے لگی۔ دانیال آفریدی سٹنگ روم میں داخل ہوا تو وہ بچوں کو کہانی سنا رہی تھی۔ دونوں بچے قالین پر اس کے آس پاس اس کے زانوں سے لگے بیٹھے تھے، جبکہ وہ خود مزے سے پشت پر 2 کشن اور گود میں 2 کشن دبائے بیٹھی ڈرامائی انداز میں کہانی سنا رہی تھی۔ موٹا والا شیر کہتا ہے شہزادی کو پہلے میں کھاؤں گا، جبکہ بڑا والا شیر کہتا ہے پہلے میرا حق بنتا ہے، اور جیسے ہی بڑا شیر حملہ کرتا ہے اچانک ٹارزن ایک گھنے درخت کے تنے سے نکل کر دھاڑتا ہے۔ مس ندا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دانیال آفریدی کی آواز پر دونوں بچے یکدم گھبرائے۔ وہ بھی کچھ بوکھلا گئی۔ پھر اچانک دونوں بچے ہنسنے لگے۔ پاپا، آپ تو ٹارزن بن کر آ گئے، بالکل اچانک۔ وہ کچھ خفیف سا ہو گیا، جبکہ ندا صورت سے کشن گود سے پھینک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بچوں کو گھورنے لگا۔ پاپا، مس ندا ہمیں شہزادی کی کہانی سنا رہی تھی، فضا اٹھلا کر بولی۔ تو اس نے جواباً بچوں کو ایسی تیز نظروں سے گھورا کہ وہ دونوں سٹپٹا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اپنے اپنے بیگ اٹھا کر قالین پر بکھری کتابیں سمیٹ کر اس میں ٹھوسنے لگے، اور پھر دانیال آفریدی کے اشارے پر کمرے سے نکل گئے۔ بیٹھیے مس ندا، مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ وہ بچوں کے جانے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر نگاہیں ریک پر رکھے پیس پر جما دیں۔ وہ چپ چاپ سی دھڑکتے دل کے ہمراہ شنیل کے میرون صوفے پر ٹک گئی۔ پہلو میں دل مچلنے لگا، جیسے منہ زور لہریں ساحل کو بوکھلا کر رکھ دیتی ہیں۔ اسے لگا اس کے دل کے سمندر میں بھی تلاطم آ گیا ہو۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں مس ندا کہ آپ میرے بچوں پر اتنی محنت کرتی ہیں، ان کے لیے اتنا وقت نکالتی ہیں۔ بہت عام سے سادہ سے لفظوں میں تعریف تھی، مگر اس نے حد سے زیادہ مسرت محسوس کی۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا، پھر دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مزید بولنے کو لفظ تلاش کر رہا تھا شاید۔ گرے کلر کے شلوار سوٹ میں اس کا بے حد گورا رنگ اور دراز کا دل نشیں لگ رہا تھا۔ سنہری آنکھوں پر سیاہی مائل سنہری پلکوں کا پہرا تھا۔ سیاہی مائل ہونٹوں کو وہ بھینچے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے کی ساخت اور ناک کی بناوٹ اسے خاصا سنجیدہ اور ریزرو سا ظاہر کر رہی تھی۔ مس ندا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بچوں کو اتنی توجہ نہ دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ سے اس قدر اٹیچ ہو جائیں کہ پھر کسی دوسری عورت کو قبول نہ کر سکیں۔ دوسری عورت؟ اس کے دل پر کھٹ سے پتھر آ لگا۔ میں سمجھی نہیں دانیال صاحب۔ وہ لرزیدہ قدموں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ ہنوز دوسری طرف دیکھ رہا تھا، پھر اپنے ہلکے ہلکے سنہری روئے والے مضبوط ہاتھ کی مٹھی بھیجتے ہوئے اس پر سادہ سی نظر ڈالی۔ آفٹر آل مجھے ایک دن شادی تو کرنا ہی ہے۔ میرے خاندان والوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں بچوں کی خاطر یہ قربانی دینے پر مجبور ہوں، اور پھر آپ کو بھی ظاہر ہے عمر بھر میرے بچوں کے ساتھ نہیں رہنا، کہیں بھی بیاہ کر جائیں گی۔ آپ کس سے شادی کر رہے ہیں؟ وہ اپنی آواز کے لرزش پر قابو پاتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ کوئی بھی کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ بے تاثر لہجے میں مگر ملائمت سے بولا۔ کوئی بھی تو وہ میں نہیں ہو سکتی کیا؟ اس نے ساری ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہہ دیا۔ دانیال آفریدی چونکا اور پھر قدرے تحیر آمیز بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر بجائے خفیف ہونے کے وہ پورے اعتماد کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکی میں بھی تو ہو سکتی ہوں دانیال صاحب۔ مس ندا، آپ؟ اوہ! گہری سانس بھر کر یوں مسکرایا جیسے کسی بچے کی نہایت بچکانہ بات سن لی ہو۔ ایک دو پل اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر 2 قدم چل کر صوفے کی پشت کی طرف چلا گیا۔ میرا خیال ہے آپ نے یہ بات بے سوچے سمجھے کہہ دی ہے۔ اینی وے میں نے برا نہیں مانا۔ اس کا انداز سادہ اور قدرے پچکارنے والا تھا۔ ندا کے دل میں تیر پیوست ہو گیا۔ میں مکمل ہوش و حواس میں ہوں دانیال صاحب، اور بے حد سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ؟ ندا بی بی، وہ یکدم سنجیدگی میں اسے مزید بولنے سے ٹوکتے ہوئے بولا۔ یقیناً ہوش و حواس میں ہیں آپ، مگر سوچ سمجھ کر نہیں کہہ رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں میں 2 بچوں کا باپ ہوں، اور کتنا ایج ڈفرنس ہے ہم دونوں میں۔ میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ دو بدو بولی۔ پھر وہ قدرے خفیف سی ہو گئی۔ وہ خاصی ترش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سنہری آنکھوں کی تہوں میں غصے کی سرخی ابھر کر جمنے لگی تھی، اور چہرے کے نقوش میں ناگواری جھلک آئی تھی۔ اس کی نرم ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ نکلا، مگر وہ اب میدان میں کود ہی پڑی تھی تو شہ سوار کو گرانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے تمام تر ہتھیار آزما لینا چاہتی تھی۔ کئی لمحے کمرے میں گہرا سکوت رہا، پھر وہ ہنکارا بھر کر اس کے قریب آیا۔ تم ذرا وضاحت کرو گی کہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا تم نے؟ کس بات نے تمہارے اندر اس خواہش کو جنم دیا؟ اس نامعقول فیصلے پر روشنی ڈالنا پسند کرو گی؟
وہ اسے बगौर जांचते हुए बोला। उसकी आंखें उसके चेहरे पर थीं, जैसे वो उसके अंदर का हाल जान लेना चाहता हो उसके चेहरे से। और निदा उस्मान का चेहरा सफेद पड़ने लगा। एक पल में दो मुतजाद ख्याल उसके जहन में आए। आया वो साफ कह दे कि मेरे इस फैसले का पस मंजर आपकी ज़ात, आपका स्टेटस है, या फिर वो यहाँ भी बच्चों को सीढ़ी बनाए। और अपने दूसरे फैसले को मुनासिब ख्याल करते हुए वो अभी कुछ कहना चाह ही रही थी कि उसकी भारी आवाज़ उभरी। पहली बात तो ये है मिस निदा कि मैं अज खुद शादी का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, मगर बच्चों की खातिर और मेरे खानदान वालों के बढ़ते हुए इसरार ने मुझे आजिज कर दिया है। मेरे अंदर अब कोई उमंग, कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं अपनी रूटीन लाइफ से मुतमईन हूँ, मगर अलमिया ये है कि लोग मुतमईन नहीं हैं। सो ये तल्ख घूंट मुझे लोगों को मुतमईन करने के लिए भरना पड़ रहा है। अब मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो कहाँ से और कैसी लड़की लाते हैं मेरे लिए। बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरे बच्चों के लिए मुखलिस हो। एक मिनट, हाथ उठाकर उसे बोलने के लिए पर तोलता देखकर टोक दिया। मगर जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है, तुम मेरे बच्चों के मिस होने और उनके दोस्त होने के नाते मेरे लिए काबिल एहतराम हो। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम किसी ऐसी उलझन में पड़ो। तुम अभी कम उम्र हो, खूबसूरत हो, अच्छे घर की हो। तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा ही भरपूर जज्बों से पुर वलवला अंगेज साथी होना चाहिए। तुम्हारी उम्र अभी ऐसे झमेलों में पड़ने की नहीं है। मैं तुमसे साफ लफ्जों में कहता हूँ, मेरा दिल इस मकान की तरह है जो बाहर से खुशनुमा है मगर अंदर से वीरान है। उसमें दाखिल होने पर तुम्हें सिवाय वीरानियों के कुछ नजर नहीं आएगा। कोई खुशी, कोई उमंग, कोई रौनक नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गई होगी। उसने अपनी बात के इख्तिताम पर उस पर सादा सी नजर डाली, जैसे उस्ताद सवाल समझाने के बाद शागिर्द को देखता है। मगर निदा उस्मान उस नालायक शागिर्द की तरह थी जो कहते हैं, नो सर प्लीज। उसने ये तो नहीं कहा, मगर हठधर्मी से बोली, आप समझ रहे हैं मैं आपकी इन सारी बातों के बाद अपना फैसला बदल लूंगी। होना तो यही चाहिए। वो उसकी पूरी खुली आंखों में झांक कर कदरे तुर्शी से बोला, जबकि वो धीमे से मुस्कुराई। फिर यकदम मुस्कुराहट समेट कर बोली, मगर ऐसा नहीं है। फिजा और अहमद से अब दूरी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। दानियाल साहब, वो मुझसे मानूस हो ना हो, मैं उनसे अटैच हो चुकी हूँ। ऐसा लगता है जैसे अब मैं कहीं और सुख नहीं पा सकूंगी। उसके लहजे में आजुर्दगी थी। फिर यकदम सोफे पर बैठकर दोनों हाथों में चेहरा ढांप कर बिलक उठी। दानियाल अफरीदी के लिए यह सिचुएशन खासी हैरानी और परेशानी का बायस थी। मिस निदा, आप रो क्यों रही हैं? प्लीज, प्लीज। वो घबराकर यहाँ वहाँ पानी का जग तलाश करने लगा। फिर तेजी से बाहर गया। डाइनिंग टेबल पर रखी बोतल से पानी भरकर ले आया। उठे प्लीज और ये पी लें। अगर उसके साथ थोड़ा सा जहर भी दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। वो सर उठाकर ग्लास थामते हुए रुंधी आवाज में बोली। तीर निशाने पर लगा था। वो ऊंचा लंबा मर्द सटपटा कर रह गया। इस नौबत का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि बच्चों से ज्यादा वो बच्चों के बाप से इस हद तक करीब हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो उसको किस तरह समझाए। वो खाली ग्लास मेज पर रखकर टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर नाक रगड़ते हुए बोली, मैंने अब कभी शादी ना करने का फैसला कर लिया है। और सर, इसे आप मेरी जज्बातियत ना समझिएगा। उसने अपना शोल्डर बैग उठाकर कंधे पर डाला। वो चकरा कर रह गया। बात सुनो। वो ठहर गई। पहलू में दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके चेहरे के तने नकूश ढीले पड़ गए थे और यह उसके लिए खुशाइंद बात थी। तुम अपने फैसले पर एक बार फिर ठंडे दिल से गौर करना। शुक्रिया। वो तड़प कर पलटी। मेरा ख्याल है गौर आप कीजिएगा। मैं तो अपनी तमाम कश्तियां जला चुकी हूँ। वो ये कहकर रुकी नहीं और सूरत से कमरे से निकल आई। बाहर की खुली फिजा में निकलकर लबों की तराश में मध्यम सी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। दानियाल अफरीदी का उसके रोने पर सटपटा जाना, उसकी आंखों से सख्ती का मादूम हो जाना, उसे तो कम से कम अपने मंजिल की तरफ जाने वाले निशानों की तरह लगा था। उसका ख्याल था थोड़ी मेहनत और अच्छी अदाकारी से वो अपने ख्वाबों की ताबीर पा सकती थी। उन ख्वाबों की ताबीर जो एक अरसे से उसके दिल में पल रहे थे, आंखों में सुलग रहे थे। अरसे से वो जिंदगी की तमाम आसाइशों से लुत्फ अंदोज होने के ख्वाब देख रही थी और अब उसे इन ख्वाबों की तकमील होती नजर आ रही थी, दानियाल अफरीदी के रूप में। उसने बेहद मुसरत के साथ आज के दिन की रुआदात और अपने तय कारनामा मरियम के गोश गुजार किया। तो मरियम को गोया सकता सा हो गया। उसे हकीकतन निदा ने हैरत और दुख के सदमे से दो चार किया था और इसी हैरत के धचके ने मरियम को कई लम्हों तक किसी भी रद्दअमल के इजहार से बाज रखा। वो निचला होंठ दांतों में दबाए सर झुकाए बेड पर अपने पैरों के नाखूनों पर उंगली फेर रही थी। उसके रुखसार दहक रहे थे
اور اس کی تپش کا اندازہ اسے اتنی دور سے بھی ہو رہا تھا۔ اس کی جھکی ہوئی نگاہیں اور چہرے کی رنگت بتا رہی تھی کہ وہ جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ باوجود دونوں کے نظریات کے اختلافات کے، وہ اسے یہ سب بتانے پر مجبور بھی تھی اور مشتاق بھی رہتی تھی کہ امی تک اس کے احساسات پہنچانے کا فرض بہرحال مریم کو ہی ادا کرنا تھا۔ مریم نے دیکھا اس کی آنکھوں میں بڑے دلنشین رنگ تیر رہے تھے، جیسے اس نے دانیال آفریدی کو پا ہی لیا ہو۔ مجھے یقین ہے وہ میرے حق میں فیصلہ دے گا۔ وہ اپنے بچوں کو بہت چاہتا ہے اور بچے مجھے، وہ فاتح عالم بن کر مسکرائی۔ مریم نے اسے مجروح نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پھیلا یہ عزم بے طرح دکھ دے رہا تھا۔ پتہ نہیں انسان اتنی پستی میں اتر کر اتنا مسرور کیسے ہو سکتا ہے۔ آپی، رفاقتیں وہی اچھی اور پائیدار ہوتی ہیں جو دل میں طلب بن کر ابھریں، پسندیدگی کے راستے سے ہو کر منزل پر پہنچیں۔ زبردستی اپنے خوابوں کی محض تکمیل اور تن آسودگی کے لیے دل کے تعلق نہیں جوڑے جاتے۔ اس میں محبت اور دوستی کی خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ رفاقت جاں افزا نہیں ہوتی، بلکہ اذیت بن جاتی ہے اور اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلتے ہیں۔ مریم اپنے اندر کے اندیشے کو زبان پر لے آئی۔ اس کا لہجہ ناصحانہ تھا، جبکہ وہ سن کر تحقیر آمیز انداز میں مسکرا دی۔ عموماً جب کوئی بہت خلوص سے دل سے کسی کو بات سمجھانا چاہ رہا ہو تو اسے کچھ ایسی ہی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے آپ اس کے دشمن ہوں، اس کے ہمدرد نہیں، حاسد ہوں، اور وہ بھی مریم کو کینہ توز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مگر مریم کو پرواہ نہیں تھی، وہ تو بس اس کا دامن اس آگ سے بچانا چاہ رہی تھی جو وہ عالم دیوانگی میں اپنے چاروں طرف دہکا رہی تھی۔ یہ سراسر حماقت ہے، نادانی ہے جو تم کرنے جا رہی ہو۔ تم شارٹ کٹ کے ذریعے آسودگیاں اور سارے خواب پا لینے کی خواہش کر رہی ہو۔ شٹ اپ مریم، شٹ اپ! اس کا ضبط بلاخر جواب دے گیا۔ اس کے لہجے میں بلا کی تلخی تھی جو آنکھوں میں بھی سمٹ آئی تھی۔ اگر مریم اسے سمجھانے اور اسے باز رکھنے کی بجائے اس کی کوششوں کو سراہتی، اس کے اس اقدام پر واہ واہ کر کے اس کا ساتھ دیتی، تو وہ شاید بڑی عقیدت سے اس کا منہ چوم لیتی اور اپنی بردباری تک اسے ہی اپنا رہنما بنائے رکھتی۔ ایک عرصے تک ایسے ڈائیلاگ مجھے متاثر کرتے رہے ہیں، مگر اب میرے نزدیک ان کی اہمیت کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ سسٹر، جب سامنے آسودگیاں دکھائی دے رہی ہوں تو غربت و افلاس کی طرف پلٹنا کہاں کی عقل مندی اور دانائی ہے؟ اور تم مجھے محض اس لیے متعون کر رہی ہو کہ مرتضیٰ سے بچپن سے مجھے منسوب کر کے مجھے پابند زنجیر کر دیا گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، میں خود کو قطعاً پابند نہیں سمجھتی۔ میرے نزدیک اس رشتے کی اہمیت کبھی نہیں تھی، اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گئی اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر صبح اسکول جانے کے کپڑے استری کرنے لگی۔ اس کا لہجہ قطعی بے لچک تھا۔ پتہ نہیں اس میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی تھی۔ اس کا لہجہ غیر متزلزل تھا۔ بات مرتضیٰ بھائی کی نہیں ہے، بات تمہارے مستقبل کی ہے۔ جو ہوائی محل تم تعمیر کر رہی ہو، اس کے خوفناک نتائج کی ہے۔ جو شخص صرف بچوں کی خاطر تمہیں اپنائے گا، اس کے گھر میں تمہارا کیا مقام ہوگا؟ جانتی ہو، گورنس؟ مریم، وہ بھبک کر پلٹی۔ مریم تلخی سے ہنس دی۔ یہی سچ ہے، کوئی سچ نہیں ہے۔ تم نجومی نہیں ہو کہ مستقبل کا حال ابھی سے جان گئی۔ اس نے تڑک کر سر جھٹکا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ تم کتنی ہی کوشش کر لو، مجھے میرے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکتی، اس نے مریم کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ جانتی ہوں، مگر بہن ہونے کے ناطے تمہیں کسی تباہی سے خبردار کرنے کا حق تو رکھتی ہوں نا؟ وہ دل گرفتگی سے بولی تو لہجہ بھر۔ ندا اس کے چہرے کو ایک ٹک دیکھتی رہی، پھر گہری سانس بھر کر وہیں زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ کمرے کی فضا کتنی دیر بوجھل سی رہی۔ کئی لمحے گزرنے کے بعد ندا نے عجیب سی نظروں سے مریم کی طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کی سطح پر نمی چمکنے لگی اور وہ مرتعش آواز میں بولی، شاید اب تک میرے خوابوں کی دنیا، اس کا معیار یہی کچھ تھا، تمہاری طرح پاکیزگی، عزت نفس۔ مگر پھر بہت سی محرومیوں نے میرے سوچنے کا انداز بدل ڈالا، میرا معیار بدل ڈالا ہے۔ مریم، شرافت اور پاکیزگی کے بلند معیار پر کھڑے ہونے سے کبھی کوئی آپ کو سلام پیش نہیں کرے گا، کوئی آپ کی عظمت کے گن نہیں گائے گا، تو کیا اس مینار سے اتر کر پستی میں گر کر یہ مل جائے گا؟ وہ طنز سے ہنسی، مگر حقیقتاً اس میں طنز سے زیادہ دل گرفتگی تھی۔ شاید وہ بغیر برا مانے سر ہلانے لگی۔ میں اب اپنے سارے نظریات، پاکیزگی کے سارے فلسفے، عزت نفس کی ساری کہانیاں ماضی کے سمندر میں غرق کر دینا چاہتی ہوں۔
امیر کبیر شوہر کی بیوی بن کر جینا چاہتی ہوں۔ میں ایک نئی زندگی گزارنا چاہتی ہوں جس میں زندگی تھرکتی دکھائی دے، زندگی مجروح پرندے کی طرح نہیں بلکہ تتلی کی طرح رنگین دکھائی دے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی گہری ہو گئی اور اس سرخی کے عقب میں ان گنت سلگتی خواہشوں کا دھواں تھا۔ مریم، ہم نے غربت اور مسائل کے علاوہ دیکھا ہی کیا ہے؟ میں چھٹکارا پانا چاہتی ہوں، تھک چکی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی اور دیوار سے سر ٹکا کر واقعی تھکے تھکے انداز میں آنکھیں موند لیں۔ اوہ، یہ سب تو تقدیر کے چکر ہیں آپی۔ ہماری کوششوں سے یوں معجزے رونما نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، خدا کسی کی محنت اکارت نہیں جانے دیتا، مگر ہم تھوڑے سے صبر اور تھوڑی سی محنت پر اس سے زیادہ صلے کی توقع باندھ لیتے ہیں اور خدا کے نافرمان ہو کر اس کے ناپسندیدہ رستوں پر دوڑنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے یہ راستے ہمیں ہی نقصان پہنچائیں گے۔ مریم نے اس پر ترہم بھری نگاہ ڈالی۔ پتہ نہیں، ہم تو ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ زندگی یکایک کتنی تکلیف دہ کیوں کر ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نا، میں فطرتاً کمزور ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مریم کو دیکھا جو یکدم ساکت ہو کر اب دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں مرتضی حسن استادہ تھا۔ اس کا چہرہ اس بات کا غماز تھا کہ وہ خاصی دیر سے کھڑا ہے۔ اس نے بھی مریم کی نگاہوں کے تعاقب میں مرتضی حسن کو دیکھ لیا تھا، مگر بے پرواہی سے رخ موڑ بھی لیا۔ اس نے سوچا اچھا ہی ہوا کہ اس کے سامنے بھی بات عیاں ہو گئی جو ایک دن کسی اور طریقے سے کسی اور کی زبانی ہونا تھی۔ اس کے اس طرح چہرہ موڑ لینے اور چہرے پر ابھرنے والے رکھائی کے تاثرات نے مرتضی کو پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اچھا ہی ہوا کہ اسے بھی خبر ہو گئی۔ وہ گہری سانس بھر کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ مریم نے لب بھینچے بھینچے اس پر نگاہ ڈالی، پھر تیزی سے کمرے سے نکل کر گرل کے دروازے کی طرف آئی جہاں مرتضی حسن کھڑا نچلا ہونٹ ہموار دانتوں تلے دبائے خلا کو گھور رہا تھا۔ ہر شخص کو حق ہے مریم، اپنی زندگی گزارنے کا، اپنی منشاء اور پسند کے فیصلے کرنے کا۔ تم اس پر کیوں جبر کرتی ہو؟ وہ کم فہم یا کم سن تو نہیں ہے۔ وہ مریم کی موجودگی محسوس کر کے آہستگی سے ایڑیوں کے بل پلٹا۔ پتہ نہیں اسے خود کو لمحہ بھر میں سنبھالنے میں کمال حاصل تھا یا پھر یہ ایسے خدشات بہت پہلے اس کے اندر آہٹ دیتے ہوئے چلے آئے تھے، اور شاید ایسا ہی تھا۔ مریم نہیں جانتی تھی کہ وہ کئی بار اسے دانیال افریدی کے بنگلے کی طرف کشاں کشاں جاتے دیکھ چکا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر مریم کو۔ تم اسے کیوں اس رشتے پر راضی کرنے پر تلی ہوئی ہو جس کو وہ… مریم نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر مجھے 1% بھی یقین ہوتا کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے اور دانیال افریدی برضا رغبت اسے شادی پر آمادہ ہے تو میں اسے بالکل نہ روکتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر وہ اس میں دلچسپی رکھتا تو میں بہن ہونے کے ناطے اس کی ہمنوا ہو جاتی، اس کی اس سرگرمی میں اس کا ساتھ دیتی۔ چاہے آپ ہرٹ ہوتے مگر میں اس کی خوشی کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل جاتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ گرل کے پھول میں انگلیاں پھنسائے شدید کرب سے بولی۔ تمہاری سچائی اچھی لگی۔ وہ گرل سے پشت ٹکا کر اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے پھیکے سے انداز میں ہنس دیا۔ مگر مریم عثمان، وہ سچ ہی تو کہتی ہے۔ تم کوئی نجومی تو نہیں ہو کہ اس کا مستقبل تمہارے سامنے عیاں اور روشن ہے۔ عیاں ہی تو ہے سب کچھ۔ وہ گرل پر جمی گرد کی ہلکی سی تہہ پر انگلی پھیرنے لگی۔ سب کچھ عیاں ہے، کچھ بھی تو نہاں نہیں۔ اس کی آواز پست اور بکھری ہوئی تھی، پھر مرتضیٰ کی اٹھی ہوئی نگاہوں سے نظریں کتراتے ہوئے بولی۔ اس کا مقصد حیات صرف دولت کا حصول ہے، چاہے وہ کسی طرح حاصل ہو۔ اسے دانیال افریدی سے زیادہ اس کی کار کوٹھی نے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے، اور جو رشتہ اتنا ناپائیدار شے کی بنیاد پر استوار کیا جائے وہ کیسے اٹوٹ اور مضبوط مستقبل کی ضمانت ہو سکتا ہے؟ تم واقعی بہت سمجھدار ہو، مگر بہرحال غیب داں نہیں ہو۔ وہ اس پر نگاہ ڈال کر ہنس دیا، پھر جیب سے ہاتھ نکال کر چہرے پر یوں پھیرا جیسے کسی رنج کا تاثر مٹانا چاہ رہا ہو۔ تم یہ بھی کیسے دعویٰ کر سکتی ہو کہ وہ مجھ سے شادی کر کے تا عمر آسودہ اور خوش رہے گی؟ میں اس کے بہتر مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہوں؟ یہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، پھر اس کی اپنی طرف اٹھنے والی نگاہوں میں سمٹے تحیر اور الجھن کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اسے یہ بازی کھیلنے دو مریم۔ ہر شخص کا فلسفہ حیات مختلف ہوتا ہے۔ ضروری نہیں جو ہم سوچ رہے ہوں ویسا ہی ہو۔ جو خدشات تمہیں ڈرا رہے ہیں وہ محض وقت کے ساتھ پانی کا بلبلہ ثابت ہوں۔ واقعی یہ کوئی خوشگوار موڑ ہو۔
ندا کی زندگی میں انقلاب لانے کا۔ وہ اسے عجب نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ گہری سانس بھر کر ندا کے بند کمرے میں نگاہ ڈال کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کی بائک سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ تب تک وہ یوں ہی گرل میں انگلی پھنسائے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے ہنسی، مگر اس کی ہنسی روح سے خالی تھی۔ اس پیتل کے برتن کی طرح جسے کوئی ہلکے سے لڑکا دے تو وہ ٹھن ٹھن ذرا سا بچ کر تھم جائے۔ دانیال افریدی خود کو سخت ٹینشن میں پا رہا تھا۔ وہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک گیا، مگر وہ تو جیسے اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اسے رحم بھی آ رہا تھا ندا عثمان پر۔ یہ اس کی عمر تو نہ تھی پرائے بچوں کی خاطر خود کو آگ میں جھونکنے کی۔ وہ اسے ہر طرح سے سمجھا چکا تھا، بالآخر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اس کو مقدر کا لکھا سمجھ لیا اور یہ بھی سوچ کر کہ ایک طرح سے مطمئن ہو گیا کہ چلو بچوں کی طرف سے فکر کم ہو جائے گی۔ وہ ندا سے اٹیچ تھے اور ندا بھی ان سے والہانہ پیار کرتی تھی۔ کیا خبر کوئی دوسری عورت اس کے بچوں کو ایسا پیار نہ دے سکے۔ یوں بھی وہ یہ گھونٹ بچوں کی خاطر ہی پی رہا تھا۔ دانیال افریدی کی سگی پھپھو رشتہ لے کر آئی تھی۔ امی تو انگشت بدندار رہ گئیں۔ دو بچوں کا باپ ان کی بیٹی سے شادی کا خواہش مند تھا، جبکہ ان کی بیٹی ابھی 22 کی بھی نہ ہوئی تھی۔ خوبصورت، جوان، پڑھی لکھی، اور پھر سگی بہن کے بیٹے سے منسوب بھی تھی۔ وہ کیوں کر اس رشتے میں معمولی سی بھی دلچسپی لیتی۔ وہ تو اسی وقت انکار کرنے کے موڈ میں تھی، مگر مریم کی تنبیہ آمیز نظروں نے انہیں اس موقع پر کچھ بولنے سے باز رکھا۔ تاہم وہ پورا وقت الجھن میں مبتلا رہیں، اور جو ہی دانیال افریدی کی پھوپھی گئیں وہ جیسے پھٹ پڑیں۔ کیا سوچ کر آئی تھی یہ محترمہ؟ کیا جوڑ ہے میری بچی کا ان کے بھتیجے سے؟ کہاں ہے ندا؟ اسے بھی ذرا پتا تو چلے کہ جن کے بچوں کو وہ خلوص اور ہمدردی میں پڑھانے جاتی ہے، وہ صاحب تو جانے کیا امیدیں وابستہ کر کے چلے آئے رشتہ لے کر۔ مریم کا دل چاہا وہ امی کی سادہ لوہے پر جی بھر کر کہے لگائے، مگر بہرحال یہ سچویشن ہنسنے کی نہیں تھی بلکہ سنبھالنے کی تھی۔ وہ خالی کولڈ ڈرنک کی بوتلیں کچن کی سلیب پر رکھ کر باہر آ کر بولی، ندا کو خبر ہے، آپ کیا باخبر کریں گی؟ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، جو اس کے جملے پر ایک ٹوک اسے ہی گھورے جا رہی تھی۔ پھر نظریں ملنے اور جلدی سے مریم کے نظریں کترا لینے پر ان کے اندر چھناکا سا ہوا۔ تو کیا یہ سب ندا کی ایما پر ہوا ہے؟ وہ بولی تو ان کی آواز میں لرزش تھی۔ مریم نے آہستگی سے سر ہلایا، جیسے یہ اسی کی خطا ہو، وہ مریم نہیں ندا ہو، مگر وہ دل سے خود کو اس لیے مجرم سمجھ رہی تھی کہ اسے اب ندا کی حمایت کرنی تھی کہ ندا نے رات بھر رو رو کر اس سے التجائیں کی تھی۔ اس کے سامنے اتنا سر پٹخا تھا کہ وہ بے بس ہو گئی تھی۔ وہ اس کی دشمن تو نہ تھی، اس کی سگی بہن تھی، اسے جان سے عزیز تھی۔ اس کے آنسو اس کے دل پر انگاروں کی طرح گرتے تھے، اور اس نے اس کی خاطر امی کو قائل کرنے کی ذمہ داری لے لی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی کہ وہ مرتضیٰ سے منسوب ہے؟ اور امی کی آواز ابھری، اور وہ جانتی تھی اب ان کے نہ ختم ہونے والے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر نرمی سے دباؤ ڈالا۔ آپ بیٹھ تو جائیے، پھر اطمینان سے باتیں کرتے ہیں، اس نے کہا تو امی نے قہر آلود نظروں سے گویا اسے چھید ڈالا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور پانی کا گلاس ٹیبل پر پٹکا۔ تو تم بھی شامل ہو اس کے اس کھیل میں؟ تم بھی مریم؟ امی، ٹھیک کہتے ہیں لوگ، بیٹیوں کو اتنا پڑھانا لکھانا ہی نہیں چاہیے کہ وہ ماں باپ کے فیصلوں سے انحراف کرنے لگے، خود کو عقل مند سمجھنے لگے۔ بتاؤ بتاؤ کیا خرابی ہے مرتضیٰ میں؟ کس لحاظ سے کم ہے وہ کہ اسے نظر انداز کر کے اس نے دو بچوں کے باپ اور اپنی عمر سے دگنے شخص سے شادی کا سوچا؟ وہ وہیں کرسی پر گرسی گئیں اور سر ہاتھوں میں تھام لیا، پھر رونے لگیں۔ مریم کا دل سینے کی دیواروں میں لہو ہو کر رہ گیا۔ کتنے دل توڑو گی آپی؟ دولت کی محبت نے تو تم سے رشتوں کی محبت ہی چھین لی۔ اس نے پردے کی آڑ میں کھڑی ندا کو دیکھ کر سوچا، پھر امی کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے زانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، بہت اچھے ہیں مرتضیٰ بھائی، مگر امی، آپ ہی نے انہیں شروع ہی سے اس رشتے سے ناپسند کیا ہے۔ وہ انہیں دل سے محض بھائی سمجھتی ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آواز لرز سی گئی۔ امی چپ چاپ اس کی طرف دیکھتی رہیں۔ کیا حرج ہے امی؟ یہ تو اللہ نے بھی حق دیا ہے عورت کو کہ وہ اپنے لیے بر ڈھونڈتی پھرے، اچھے رشتے ٹھکرا کر دل کی فضول خواہشات پر چلے۔ یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ کہاں ہے ندا؟ اسے بلاؤ میرے پاس۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے امی، اور وہ کوئی بچی نہیں ہے کہ اس پر سختی کی جائے۔ سختی اسے باغی کر دے گی، اسے تنہا کر دے گی، اور اسے اس وقت ہم سب کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی۔ دیکھیے امی، اس نے امی کو درمیان میں کچھ بولتے دیکھ کر
जैसे रोका और जल्दी से बोली, ये रिश्ते, ये ताल्लुकात जबरदस्ती नहीं बांधे जा सकते। क्यों आप उसके साथ मुर्तजा भाई को भी कांटों पर घसीटना चाहती हैं? और फिर वो भी जानते हैं, इसीलिए खामोशी से निदा के रास्ते से हट गए हैं। उसने नजरें झुका ली और खुद को शदीद तरीन एहसास बेबसी में मुब्तला महसूस किया। अम्मी की निगाहें उसे दिल को छेदती महसूस हुई थी। हालांकि उनमें नफरत नहीं थी, कहर नहीं था, बस शिकवा था, दुख था, सदमा था, एतमाद टूटने का लहू था। वो मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम समझने लगी खुद को। तुम तो बहुत समझदार और अक्लमंद थी मरियम, अब तुम ये कह रही हो, इतनी नादानी की बातें। उन्होंने थक कर कुर्सी की पुश से सर टिकाकर जैसे दर्द से फटते सर को संभाला देने के लिए आंखें मूंद ली। उनके अंदर बहुत कुछ टूट गया था। और फिर वो निदा की खुद सरी से वाकिफ थी। वो अब बच्ची नहीं थी, जवान थी, और जवान लड़कियों का जिद्दी और बागियानापन बहुत खतरनाक और तबाहकुन साबित होता है, वालदैन के लिए भी और खुद उनके लिए भी। बहरहाल मैं मालूमात करूंगी कि उसने निदा का ही इंतखाब क्यों किया। उसने नहीं, निदा ने उसका इंतखाब किया है अम्मी। और मैं ये सच नहीं छुपा सकती कि वो अज खुद इस रिश्ते पर राजी नहीं था। ये सब निदा की कोशिशों से हुआ है। वो दौलतमंद है अम्मी, बहुत दौलतमंद, और निदा ने बहुत कारोबारी अंदाज से सोचा है। निदा ने झीम कर पर्दा गिरा लिया था, जबकि अम्मी मरियम की बात पर गुमसुम सी रह गई थी। उसके लिए अब दानियाल अफरीदी को मुर्दे इल्जाम तो नहीं ठहरा सकती। उसने तो निदा को हर मुमकिन तरीके से बाज रखना चाहा। फिर भी आप माँ हैं, अपने तौर से उसे समझाना चाहें तो मैं नहीं रोकूंगी, मगर ये कोशिश अबस ही होगी। वो अपनी जगह से उठकर वहां से चली गई। उसमें कम से कम इतना हौसला नहीं था कि वो मोहब्बत करने वाली नरम मिजाज हमदर्द मुखलिस माँ को इस बुरी तरह टूटते देखती, जिसकी बेटी इस छोटे से मकान से नफरत करने लगी थी। उसे ये घर तंगो तारीक लगने लगा था। उसे ये दीवारें नीची लगने लगी थी, इसलिए कि उसके ख्वाब इन दीवारों से ज्यादा ऊंचे हो गए थे। बिलाखिर मरियम की तरह अम्मी को भी हथियार डालने पड़े। अब्बू को पता नहीं उन्होंने कैसे मनाया था। दानियाल अफरीदी की तरफ से बहुत सादगी से रस्में अदा की गई। यहाँ भी किसी को उमंग न थी। उमंगें तो सिर्फ निदा के दिल में करवटें ले रही थी। बेशकीमत अरूसी जोड़ा, बरी के 3 भरे बैग, और फिर लंबी सी गाड़ी में रुखसत होकर जाना। गाड़ी से आरास्ता पेरास्ता बंगले में कदम रखना, जिसका हर कमरा मुकम्मल फर्निश्ड था। हर हर शय पर अब उसका हक था। उसे लगा तितलियां उसके इर्द गिर्द रक्स कर रही हैं। वो सब कुछ भूल गई, उन बच्चों को भी जिनको सीढ़ी बनाकर वो इस मंजिल तक पहुंची थी। मगर उसके भूल जाने से क्या होता था? दानियाल अफरीदी तो उन बच्चों की खातिर ही उसे यहाँ लाया था, अपना नाम दिया था और घर का इख्तियार सौंपा था। वो ऑफिस जाते जाते उसे जरूर ताकीद कर जाता, बच्चों का ख्याल रखना, और वो खुश दिली से सर हिला देती। मगर रफ्ता रफ्ता उसे महसूस होने लगा कि दानियाल अफरीदी उसे बच्चों की गवर्नेंस से ज्यादा अहमियत नहीं देता। मगर ऐसा भी नहीं था। उसकी अलमारी नित नए कपड़ों और कीमती चीजों से छलकी पड़ती। एक गाड़ी उसके इस्तेमाल में रहने लगी थी। उसे जहां जाना होता वो निकल खड़ी होती। जब शॉपिंग करना होती उसे ढेर सारे रुपए मिल जाते। मगर उसे लगा जैसे वो ये सब हासिल करने के बावजूद इतनी मसरूर नहीं, इतनी मुसरत महसूस नहीं कर रही है जितना उसके ख्याल में करना चाहिए। हर शय दस्तरस में होने के बावजूद एक कमी सी थी, एक खलासा था, एक उदासी थी। दिल यूं ही खाली खाली वीरान सा था। उसने एक रोज अपनी ये कैफियत मरियम के सामने जाहिर कर दी। ऐसा क्यों है मरियम? ये सब तो मेरा ख्वाब था। फिर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही हूँ? उसने अपनी कलाई में दमकती ढेर सारी सुनहरी चूड़ियों को देखा, फिर दोनों हाथ पहलू में गिरा दिए और दीवार से पुश्त टिका ली। इसलिए आपा कि तुमने बस यही ख्वाब देखे थे। तुमने तन को आबाद करने का सोचा, मन को नहीं। उसकी सैराबी और खुशी नहीं चाही। मरियम की बात 100% सच थी, मगर वो तड़प कर उसे झुठलाने लगी। ऐसा भी कुछ नहीं था। मैं सिर्फ दौलतमंद और अमीर होना ही तो नहीं चाह रही थी, मैं दानियाल से मोहब्बत। मरियम की खामोश नजरें उस पर जमी थीं, उसकी नजरें झुक गईं। हाँ, मैं सच कह रही हूँ कि वो अपनी आवाज में ज्यादा जोर पैदा ना कर सकी। फिर यकदम जैसे मजाहमत करने वाले अंदाज में बोली, इतना तो मुझे मिलना चाहिए जो मेरा हक है। मैं अपना हक हासिल करके रहूंगी। मैं उसके बच्चों की गवर्नेंस नहीं हूँ, ना उसके घर का शो पीस कि वो मुझे सजाकर गाफिल हो जाए। कौन सा हक कापी? मरियम ने इंतहाई दुख और आजुर्दगी के साथ उसे देखा था। उस हक से तो तुम शादी से पहले ही दस्तबरदार हो चुकी थी। बकवास है ये सब। वो मेरा जज्बातीपन था। इस तरह कह देने से कुछ नहीं होता। ये तो
وہ ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ کر غصے سے چیخی اور پھر پلٹ کر باہر نکل گئی۔ اسے اب بچوں سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ یوں بھی محبت تو کبھی تھی ہی نہیں، مگر اب اسے لگتا جیسے یہ بچے ہی ہیں جن کی وجہ سے وہ دانیال سے دور ہے۔ اب تک اور دانیال آفریدی اس سے غافل ہے، اور اس کی زندگی میں جو خلا ہے، کمی ہے، دانیال آفریدی کی بے اعتنائی کے باعث ہی ہے۔ وہ اب اسے الجھنے لگی تھی۔ میں گورنس نہیں ہوں بچوں کی، بیوی ہوں آپ کی۔ آپ مجھے اس گھر میں لا کر بھول گئے ہیں۔ اس روز دانیال آفریدی نے ایک انویٹیشن کارڈ لا کر اس کے سامنے رکھا، یہ کہتے ہوئے کہ تم بچوں کے ساتھ ہو آنا۔ میرے پاس تو وقت نہیں ہے ورنہ پھوپھی جان ناراض ہوں گی۔ یہ کارڈ پھوپھی کے پوتے کے عقیقے کا تھا، مگر ندا نے یہ کارڈ اٹھا کر اس کے 4 ٹکڑے کر کے بیڈ پر پھینک دیے۔ وہ دم بخود رہ گیا، گو کہ کئی دنوں سے اس میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس تو کر رہا تھا، مگر نظر انداز بھی کرتا آ رہا تھا۔ مگر آج کی یہ حرکت اسے قطعی گراں گزری تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس گھر میں تمہیں کیا حاصل نہیں، پورے گھر کی مالک ہو۔ اس نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اپنا کوٹ اٹھا کر ہینگر میں ڈالنے لگا۔ ہاں، گھر کی مالک ہوں، دیواروں کی مالک ہوں، گاڑی کی مالک ہوں۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنس پڑی۔ بس آپ کے دل کی مالک نہیں ہوں۔ ان خاموش اور بے جان چیزوں سے دل نہیں لگایا جا سکتا دانیال صاحب۔ شٹ اپ! وہ غصے سے پلٹا، پھر یکدم اپنی آواز کی اونچائی کا خیال کرتے ہوئے لہجے کو پست کر کے بولا، تم بچوں کو بھول رہی ہو۔ ان بے جان چیزوں کے علاوہ زندہ جیتے جاگتے انسان ہیں جن سے تم دل لگا سکتی ہو، بلکہ انہی کی محبت میں تم یہاں تک اس گھر میں آئی ہو۔ مت بھولو کہ میں تمہیں گھر میں بسانے کو لایا ہوں، دل میں نہیں۔ یہ بات میں پہلے ہی تم پر واضح کر چکا ہوں۔ وہ اپنا شلوار سوٹ اٹھا کر واش روم میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا، اور اسے لگا جیسے اس نے غسل خانے کا نہیں، اپنے دل کا دروازہ اسے زور سے بند کیا ہو۔ مگر وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ یوں بھی صلح جوئی اس کی فطرت نہیں تھی، وہ ضدی اور خود سر تھی۔ اس نے بچوں سے کھلی بیزاری کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور اب روز ہی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے لگی۔ اس روز اس نے کسی بات پر احمد کو تھپڑ مارنا چاہا کہ دانیال آفریدی نے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے نیچے کر دیا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور جبڑے بھینچ گئے تھے۔ اگر وہ اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھنے والا آدمی نہ ہوتا تو شاید اسے پکڑ کر کئی تمانچے جواباً اس کے منہ پر مار دیتا، مگر وہ عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں، کمینگی خیال کرتا تھا۔ وہ فطرتاً صلح جو اور نرم طبیعت کا تھا۔ اچانک اس افتاد پر وہ لڑکھڑا کر قریبی دیوار سے لگ گئی۔ دانیال آفریدی اسے تعصف اور رنج سے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اسے دکھ احمد کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے سے زیادہ اعتبار ٹوٹنے پر ہوا تھا، اس کی اصلیت کھل جانے پر ہوا تھا، دھوکہ کھانے پر ہوا تھا۔ تو ندا عثمان، تم نے میرے بچوں کو محض سیڑھی بنانے کے لیے استعمال کیا، ان سے محبت کا ڈھونگ رچایا تھا تم نے۔ تم یہ دولت اور پھر دولت کے بعد مجھ تک رسائی چاہتی تھی۔ خوب، بہت بھرپور اداکارہ ہو، میں داد دیتا ہوں تمہاری ایکٹنگ کی۔ اس نے احمد کو ایک طرف صوفے پر بٹھایا اور چلتا ہوا اس کے پاس آ کر اس سے 2 قدم رک گیا۔ اس کے لبوں پر تمسخر تھا، مگر آنکھوں میں اپنے اعتبار کی ٹوٹی کرچیاں۔ مگر تھوڑی جلد باز ہو، سب کچھ جلد پا لینا چاہتی ہو۔ وہ اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ بے عنوان سی شرمندگی محسوس کر کے اس کے قریب سے نکل کر دور جا کھڑی ہوئی، پھر ہونٹ سے کوڑ کر بولی، جب سب کچھ کھل چکا ہے تو میں بھی بتا دوں کہ مجھے عمر بھر بچوں کی گورنس رہنا قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ میں نے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے آپ سے شادی کی تھی، اس نے بے خوف لہجے میں کہا۔ وہ بے عنوان شرمندگی کے تکلف سے بھی نکل آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں اب کوئی شرمندگی، ندامت یا خوف نہیں تھا۔ میں کسی افسانے کا کوئی کردار نہیں ہوں کہ سوتیلے بچوں کی خدمت کر کر کے اور صبر کے پہاڑ اٹھا کر آپ کا دل جیتنے کی کوشش کروں۔ یہ تو میرا حق ہے جو مجھے ہر حال میں ملنا چاہیے۔ اس کی بات پر وہ استہزائیہ انداز میں دھیرے سے مسکرایا۔ مجھے نہیں پتا، میں فکشن نہیں پڑھتا کہ اس میں یوں بھی کچھ ہوتا ہوگا، اور نہ تمہیں دل جیتنے کے لیے کوئی زحمت اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یوں بھی کوئی کسی کے دل میں اپنی محنت اور زور سے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بازار نہیں ہے، اس کے دروازے تو قلعوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور نہ اس میں موجود کسی کو نکالا جا سکتا ہے۔ تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں مل رہا ہے، اس سے زیادہ کی آرزو اگر ہے تو اسے یہیں ختم کر دو، یا پھر… وہ لہجہ بھر رکا۔ وہ اس کے بولنے کی منتظر رہی، مگر پہلو میں دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یا پھر عمر بھر اپنی تشنہ کامی پر بسد شوق آنسو بہاتی رہو۔ وہ جانے کو پلٹا تو وہ جارحانہ انداز میں بھاگ کر اس کے سامنے آ گئی۔
اس کی آنکھوں میں خودسری اور ضد کی پرچھائی تھی۔ دانیال آفریدی نے متاسفانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے قدرے سختی کے ساتھ ایک طرف ہٹا دیا۔ مجھے مجبور مت کرو ندا کہ میں ایک گھٹیا مرد بن کر تمہاری تذلیل پر اتر آؤں۔ میرا ہاتھ اٹھنے لگے۔ میں اس گھر کی فضا خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے بچوں کو ایک اچھا ماحول دینا چاہتا ہوں، محبت کی فضا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے لہجے کی کشیدگی کو قدرے دباتے ہوئے رسان سے بولا، محبت کی فضا قائم کرنے کے لیے دو طرفہ محبت کے اصول پر چلا جاتا ہے مسٹر دانیال۔ محبت کی فضا کچھ دینے اور لینے سے ہی بنتی ہے۔ تم ایک خود غرض اور مفاد پرست عورت ہو۔ تم سے محبت کی جائے، تمہیں محبت دی جائے۔ نہیں، قطعی نہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ جس رشتے کی بنیاد ہی جھوٹ اور مفاد پر رکھی ہو، وہ رشتہ کبھی مضبوط نہیں ہوتا۔ تم نے میرے بچوں کا اعتماد توڑا ہے۔ اب محبت کی توقع کر رہی ہو۔ وہ اہانت کے احساس سے سلگ کر رہ گئی۔ وہ اسے نہایت تعصف آمیز اور ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے احمد کی انگلی پکڑی اور اسے لے کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ اپنے بکھرتے اعصاب کے ساتھ کتنی دیر کھڑی رہ گئی۔ اس کا رواں رواں جیسے انگاروں پر رکھ دیا گیا تھا۔ وہ سلگ رہی تھی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا وہ مزید برداشت نہیں کرے گی۔ وہ اس گھر میں اپنی حیثیت منوا کر رہے گی یا پھر نہیں رہے گی۔ دوسرے روز اس نے اپنا بیگ بھرتے ہوئے چٹکتے لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر ایک گہری سانس بھر کر کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ یوں بھی میں جبر کا قائل نہیں ہوں۔ تم عمر کے جس دور سے گزر رہی ہو، وہاں یہ تقاضے کچھ غلط بھی نہیں ہیں، مگر میں تمہیں پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ میرا وجود خالی مکان کی طرح ہے۔ تمہیں یہاں ویرانی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، مگر اس وقت تمہاری ضد کا پس منظر میرے سامنے نہیں تھا۔ تم نے غلط بیانی سے کام لیا اور اب اپنے ہی جال میں دراصل تم خود پھنس گئی ہو۔ سوری فار دیٹ کہ میں تمہیں نہیں روک سکتا۔ تم سمجھدار ہو۔ ہاں، مگر اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ آنا چاہو گی تب بھی تمہیں نہیں روکوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر سر سے پیر تک چادر تان لی تھی۔ وہ رنج سے شک دل کے ساتھ کھڑی رہ گئی۔ اس کا تو خیال تھا یہ ہر بار کارگر ثابت ہوگا۔ وہ اس کے فیصلے سے پریشان ہو کر اسے روکنے کے جتن کرے گا۔ شاید وہ شخص زندگی کو ہر طرح سے برتنے کا فن سیکھ چکا تھا۔ اور پھر وہ خاموشی سے اس گھر سے نکل آئی۔ کئی دنوں سے تو بچوں سے بھی ایسا رویہ روا رکھا تھا کہ وہ بھی اب اسے روکنے کی ہمت نہ کر پا رہے تھے۔ ایک اجنبیت اور خوف کی دیوار حائل ہو چکی تھی اس کے اور بچوں کے مابین۔ بچے نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ان کی نئی ممی نے انہیں محض سیڑھی کے طور پر استعمال کیا تھا، ان کی معصوم محبتوں سے اپنا مفاد نکالا تھا۔ وہ تو بس الجھن میں تھے کہ اتنی اچھی ممی کو یکدم کیا ہو گیا۔ وہ ان سے کھینچی کھینچی کیوں رہنے لگی؟ یہ محبت نفرت میں کیوں کر بدل گئی؟ تیری نظر کا گلہ کیا ہے جو ہے گلہ دل کا؟ تو ہم سے ہے کہ تمنا زیادہ رکھتے ہیں۔ مریم، یہ افسانہ تو نہیں، حقیقت ہے، میری زندگی کا معاملہ ہے۔ وہ اب مستقل آزردگی کی کیفیت میں رہنے لگی تھی۔ کبھی اضطراب، کبھی گہری تھکن چھانے لگتی، تو کبھی پچھتاوے ڈسنے لگتے اور کبھی اپنی محرومی کا احساس ستانے لگتا۔ افسانے بھی حقیقت سے متاثر ہو کر ہی لکھے جاتے ہیں آپی۔ فکشن اور فیکٹ میں تھوڑا ہی تو فرق ہے۔ بہرحال مریم اس کی آزردگی اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ تم نے ایک محبت پانے کے جتن میں بچوں کی محبت بھی کھو دی آپی۔ اس نے دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ ہونٹ بینچے چائے کے مگ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ یکدم سر اٹھا کر سلگتی نظروں سے مریم کو دیکھا اور بولی، وہ میرے بچے نہیں ہیں، پھر میں کیوں ان کی محبت حاصل کرنے کے جتن کروں؟ میرا خواب، میری آرزو یہ بچے کبھی نہیں رہے ہیں۔ میں اتنے بڑے دل کی نہیں ہوں، میں اس معاشرے کی ایک عام سی لڑکی ہوں، کوئی عظیم عورت نہیں۔ مجھ سے نہیں ہوتی بچوں کی چاکری۔ میں اس گھر میں صرف اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے گئی تھی، کسی دوسرے کی محرومیوں کو دور کرنے نہیں، صرف اپنی محرومی کو ختم کرنے گئی تھی۔ سب کا اپنا اپنا فلسفہ حیات ہوتا ہے اور اپنے تئیں ہر شخص اسے ہی درست سمجھتا ہے۔ ندا عثمان بھی کچھ دو اور لو کے اصول سے منحرف تھی۔ وہ صرف لینے وصول کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ وہ ایک عظیم عورت تو کیا، ایک عام سی صابر عورت بننے پر بھی تیار نہیں تھی۔ وہ چھین لینے کے در پہ تھی، مگر دانیال آفریدی کا دل کوئی چیز تو نہیں تھی کہ وہ اسے جھپٹ لیتی۔ آپشن میں رکھا ہوا مال تو نہیں کہ خرید لیتی۔ آکشن میں رکھا ہوا مال تو نہیں کہ خرید لیتی۔ کسی کو پانے کے لیے تو اپنی ذات کو درمیان سے نکال دینا پڑتا ہے۔ ہزار قربانیاں مانگتی ہے یہ محبت۔ محبت کے رستے اتنے سہل کب ہیں آپی؟ یہ تو صرف دور سے پودے پر کھلا ہوا گلاب کا پھول دکھائی دیتی ہے، جو آنکھوں کو دیکھنے سے بھلا لگتا ہے،
مگر قریب جاؤ تو احساس ہوتا ہے اس پھول کو پانے کے لیے کتنے کانٹوں سے الجھنا پڑے گا۔ بے شک محبت چلچلاتے گرم صحرا میں ٹھنڈا میٹھا چشمہ بھی ہے، مگر اس نے وہیں دیوار سے پشت لگا کر آنکھیں موند لیں۔ محبت مورتی ہے مگر کبھی جو دل کے مندر میں کہیں پر ٹوٹ جائے تو، محبت کانچ کی گڑیا فضاؤں میں کسی کے ہاتھ سے گر کر چھوٹ جائے تو، محبت آبلہ ہے کرب کا اور پھوٹ جائے تو، محبت روگ ہوتی ہے، محبت سوگ ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز وہ پانی بہہ رہا تھا جسے وہ ایک عرصے سے اپنے اندر اتارتی آئی تھی۔ وہ کالج گیٹ سے نکلی تو مرتضی حسن کو بائک پر اپنا منتظر دیکھ کر چکرا کر رہ گئی۔ آپ پھر آ گئے؟ وہ اس کی طرف چلی آئی۔ واٹ ڈو یو مین پھر آ گئے؟ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں کوئی تھرڈ ریٹ عاشق ہوں جو تمہاری راہ میں آ جاتا ہوں تمہیں تنگ کرنے؟ خیر تھرڈ ریٹ عاشق تو نہیں ہے مگر ان میں ضرور آ جاتے ہیں۔ وہ بھی اسے چھیڑنے کی غرض سے بولی، پھر قدرے سنجیدگی کے ساتھ بولی، اچھا نہیں لگتا مرتضی بھائی، اس طرح آپ کا کالج آنا اور میرا آپ کے ساتھ بیٹھنا۔ آپ کو پتہ نہیں یہاں لمحوں میں رنگین کہانیاں بن جاتی ہیں اور سب کے ہاتھ مشغلہ آ جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں دبا دبا احتجاج تھا، مگر وہ بے پرواہی سے کندھے اچکا کر بائک سنبھال کر بیٹھ گیا۔ بننے دو، کیا حرج ہے، کبھی رنگین کہانی کا کردار بن جانے میں بھی مزہ ہے۔ ہاں حرج تو نہیں، بس ذرا بدنامی ہی تو ملے گی، تھوڑی رسوائی۔ وہ اسے خشمگین نظروں سے گھورنے لگی۔ سادہ سے سفید شلوار قمیض میں دھوپ سے نہائے پھول کی طرح دلاویز لگ رہی تھی۔ مرتضی حسن نے چہرہ موڑ لیا اور اس کے بیٹھتے ہی بائک سٹارٹ کر دی۔ سنا نہیں تم نے، بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا؟ مگر کس نے کہا کہ مجھے نام کا شوق ہے؟ وہ ہوا سے اڑتی چادر سنبھالتے ہوئے بولی۔ بہرحال آئندہ محتاط رہیے گا۔ مثلاً کیسے؟ وہ بائک ہوا میں اڑاتا اسی غیر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ برقع پہن کر آؤں یا سفید داڑھی اور سفید بالوں کے گیٹ اپ میں، تاکہ کوئی رنگین کہانی نہ بنے؟ اس نے کہتے ہوئے سائیڈ مرر سے اس کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کے زاویے دیکھ کر ہنس پڑا۔ بائک اس نے ایک کیفے کے آگے روک دی اور اس کی نگاہوں میں ابھرنے والا سوال زبان سے ادا ہونے سے پہلے جلدی سے بولا، شدید قسم کی بھوک لگی ہے، دیکھو ذرا اپنی رسٹ واچ، یہ لنچ کا ٹائم ہی ہے نا؟ وہ یکدم سنجیدہ سی ہو گئی۔ آپ لنچ گھر پر بھی تناول فرما سکتے ہیں، یہاں آنا ضروری تو نہیں تھا؟ ضروری تھا، لنچ اتنا ضروری نہیں تھا جتنا یہاں آنا ضروری تھا۔ دراصل میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ باتیں گھر پر ندا کی موجودگی کے باعث نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ بھی صحیح نہیں۔ وہ خفیف سی ناراضگی کے ساتھ بائک سے اتر کر جیسے بحالت مجبوری اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ ضدی نہیں تھی اور نہ ہی اپنی بات منوانے کا ڈھنگ اسے آتا تھا۔ وہ خاموشی کی فضا میں لنچ کرتے رہے، پھر یکدم خیال آنے پر اس نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے مرتضی حسن کی طرف دیکھا۔ آپ کو تو کچھ ضروری باتیں کرنا تھی۔ اس کے استفسار پر اس نے گہری سانس بھری۔ تھینکس گاڈ، تمہیں یاد تو آیا، میں سمجھا ابھی کھا پی کر کہو گی اب گھر چلیں، اور میری تو مفت میں اتنی پاکٹ منی ماری جاتی۔ وہ جھیم کر ہنس پڑی۔ یہ آپ اتنے غیر سنجیدہ کب سے ہو گئے ہیں؟ اسے حقیقتاً حیرت ہوئی تھی۔ جب سے زندگی سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا ہے، اس نے کہا تو اس کا اٹھا ہوا سر اسی زاویے پر کچھ دیر ٹھہر گیا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ ہاں مریم، جب سے یہ دل ٹوٹا، اور دل تو کیا، جو خواب بچپن سے دکھایا جا رہا تھا اسے یکدم چھین لیا جائے تو اذیت تو ہوتی ہے نا؟ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک نام سنتے سنتے آرزوؤں کا محل تعمیر ہو گیا تھا۔ ایک انسیت دھیرے دھیرے محبت میں بدلنے لگی تھی۔ وہ لہجہ بھر رکا۔ مریم نے کرب سے لب دانتوں میں دبا کر سر جھکا لیا اور بے حد اپنائیت اور نرمی سے میز پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر گویا بے نام سی تسلی دینی چاہیے۔ اپنے گرم ہاتھ پر اس کا ٹھنڈے میٹھے چشمے جیسا ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ چونک سا گیا، پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ تھینک یو، مگر مریم اب میں اس اذیت سے نکل آیا ہوں۔ میں نے سوچا کہ زندگی صرف اپنی خواہشوں کے حصول میں تو نہیں کاٹ دینی چاہیے۔ ہمارا وجود بہت سے لوگوں سے وابستہ ہے، بہت سے لوگوں کی ہم سے خوشیاں، سکون اور وقار وابستہ ہے۔ یہ دیکھو، یہ سب لوگ جو ہمیں مطمئن نظر آتے ہیں، یہ ہمارا خیال ہے۔ ہر شخص اندر سے کچھ مضطرب، پریشان یا دکھی ہوگا۔ زندگی سیدھی سڑک کے مانند ہوتی تو شاید ایک جمود طاری ہوتا، دنیا اتنی رنگ برنگی نظر نہ آتی، ایک سا ہی رنگ چھایا رہتا، نہ امنگیں ہوتی، نہ خواہشیں جنم لیتی، نہ امیدوں کا کھیل ہوتا۔ یہی زندگی ہے، اور اسی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں اور دکھ بھی چھپے ہیں،
مریم کھچے کھچے اعصاب کے ساتھ کچھ بے یقین سی کیفیت میں جیسے بنا سانس لیے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ مریم، جب علم ہو جائے کہ جسے آپ ہیرا سمجھ کر اس کے کھو جانے کا غم منا رہے تھے وہ ہیرا نہیں عام سا پتھر ہے، تو کیا پھر بھی غم منایا جا سکتا ہے؟ وہ یکدم دونوں ہتھیلیاں میز کی سطح پر ٹکا کر اس کی کھلی کھلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تو وہ سٹ پٹا کر پیچھے ہو گئی۔ میں ندا کو پتھر نہیں کہہ رہا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ وہ گوہر نایاب بھی نہیں تھی۔ یہ تو مجھے اس وقت ہی احساس ہو گیا تھا جب اس کے قدم دانیال افریدی کے بنگلے کی طرف کشاں کشاں۔ پلیز سٹاپ اٹ! وہ جھٹکے سے کرسی دھکیل کر یکدم کھڑی ہو گئی۔ مرتضیٰ نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ سرخی ناگواری کی تھی۔ آپ یہی باتیں کرنے لائے تھے مجھے یہاں؟ میری بہن کیا تھی، کیا ہے اور کیا نکلی، اس سے اب آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وہ باوجود ضبط کے غصے میں آ گئی، مگر وہ قطعی برا مانے بغیر بے حد نرمی سے بولا، سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ بیٹھ جاؤ، باتیں تو مجھے کچھ اور ہی کرنی تھیں۔ اس کے لبوں کی تراش میں پھیلی مسکراہٹ کچھ کشادہ ہو گئی۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ مثلاً کیا؟ اس کا انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ وہ بے دلی سے بیٹھ گئی۔ میں دانیال افریدی سے ملا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر وہ اصل موضوع پر آیا جس کے لیے وہ اسے یہاں لایا تھا۔ اس کی بات پر وہ چونکی۔ کب؟ کل شام۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہم دونوں یہاں اتفاق سے اسی میز پر باتیں کرتے رہے۔ اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے دانیال بھائی؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگی، مگر مرتضیٰ جواب دینے کے بجائے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر یوں گہری سانس بھر کر مسکرایا جیسے انتہائی بچکانہ سوال سن لیا ہو۔ کیا کہنا ہے انہیں؟ ندا عورت ہو کر انا اور ضد دکھا رہی ہے، تو وہ تو مرد ہے اور اس کا تو اعتبار توڑا گیا ہے، اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ مگر ندا تو نادان ہے۔ وہ تو نادان نہیں ہے نا؟ وہ بے تابی سے بولی، جس پر مرتضیٰ نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا، جس پر وہ خجل سی ہو کر رہ گئی۔ نادانی میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور ان ننھے ننھے بچوں کو جسے اس نے اپنا کر اب تنہا کر ڈالا، سائے کا احساس دلا کر دھوپ میں کھلا چھوڑ دیا، کیا قصور ہے ان معصوم بچوں کا؟ جبکہ دانیال نے پہلے ہی اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اسے عزت دے گا، محبت نہیں، اور اس وقت اس کا تقاضا بھی محبت نہیں تھا۔ پھر تقاضے کیوں بڑھ گئے؟ اور وہ بولتے بولتے یکدم ہونٹ بھینچ کر چپ ہو گیا۔ وہ سر جھکا کر آنکھوں میں امڑنے والے آنسوؤں کو نہ روک پائی۔ مریم، اسے سمجھاؤ کہ وہ اس گھر میں چلی جائے، ابھی دروازے کھلے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ راستہ بھی گم کر دے۔ دولت، عزت، محبت، سب کچھ تو یکمشت ہاتھ نہیں آ جاتا نا، کسی ایک کی تو قربانی دینا پڑتی ہے۔ وہ متاسفانہ سانس بھر کر کھڑا ہو گیا اور بائک کی چابی اٹھا لی۔ بائک سنبھالتے ہوئے اس نے ایک لمبی گہری سانس کے ساتھ جیسے ذہن سے ساری تلخی، ساری کشیدگی اور رنجیدگی کو خارج کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جو یکدم بجھی بجھی اور خاموش دل گرفتہ سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ بے حد نرمی کے ساتھ اس کے بھیگے چہرے کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے پونچھ دے، مگر پھر یکدم اس نے ہونٹ بھینچ کر رخ موڑ لیا اور بائک سٹارٹ کر دی۔ دوسرے روز مریم نے خود دانیال افریدی سے رابطہ کیا۔ وہ مریم کی بے حد عزت کرتا تھا، اسے بالکل چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ دیکھو مریم، تمہارے، میرے یا مرتضیٰ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ندا کیا چاہتی ہے، میں نے کہا نا، میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں اس کے لیے، اگر وہ آنا چاہے تو ضرور آ جائے۔ میں نے اس سے شادی کی ہے، کوئی کاروباری ڈیلنگ نہیں کی۔ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے۔ وہ بے حد ملائمت سے بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا آپ خود ندا کو آ کر اسے منا کر نہیں لے جا سکتے؟ وہ قدرے ڈرتے ہوئے بولی تو لہجہ بھر اس طرف خاموشی چھا گئی۔ شاید اسے مریم کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ کوئی سخت بات کہہ دیتا، تاہم رسان سے بولا، ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے مریم۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ یوں بھی یہ غرض کا رشتہ سمجھ لو۔ اسے دولت کی ضرورت تھی، مجھے میرے بچوں کے لیے گورننس کی۔ اس کا انداز شفاف تھا۔ بے شک وہ لمحے آپ دونوں کو غرض کی زنجیروں سے جکڑے تھے، مگر کوئی بھی دو انسان اتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے گزاریں تو ان کے درمیان ایک طرح کی یگانگت ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ دلی تعلق نہ ہونے کے باوجود ایک اعتبار کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ روز ملنے اور جدا ہونے والے لوگوں سے کہیں زیادہ ساتھ رہنے والا ساتھی قابل اعتماد ہوتا ہے، اور پھر یہ ہر شخص اپنے قریب کے درختوں کی چھاؤں ہی حاصل کرتا ہے۔
میرے نزدیک تو انسان کی چھاؤں درخت کی چھاؤں سے کہیں زیادہ گہری اور طمانیت انگیز ہوتی ہے۔ وہ دلائل سے اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ ذرا سا ہنسا۔ یہ باتیں تم نے ندا سے کہیں؟ وہ تو نادان ہے۔ وہ کچھ جھیم کر قدرے بوکھلا کر بولی۔ وہ نادان ہے، حیرت ہے، اور تم اسے چھوٹی ہونے کے باوجود نادان نہیں ہو۔ اینی وے، وہ اپنے جملے کی سختی اور کاٹ کو محسوس کرتے ہوئے ایک لمحے کو چپ ہو گیا، پھر توقف کے بعد گہری سانس بھر کر بولا، بہرحال جس طرح ہر درخت سایہ نہیں دے سکتا، اس طرح کچھ انسان بھی بے سائبان ہوتے ہیں۔ ان کے سائبان میں چھاؤں نہیں دھوپ ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ بڑا روکھا اور بے اعتبار سا تھا۔ وہ افسردگی سے ریسیور کو گھورنے لگی۔ یوں بھی اعتبار زبردستی یا کسی دھمکی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو مقابل کی سوچ میں دھیرے دھیرے اترتا ہے، جیسے ڈھلتی رات کے مدھم تاریکی میں سورج کی نرم روشن کرنیں دھیرے دھیرے اتر کر تاریکی کا سینہ چیر دیتی ہیں۔ مگر ایسی کوئی کوشش ندا کرنے کو تیار نہیں تھی۔ الٹا وہ دانیال آفریدی کا اعتبار توڑ کر خود کو ہی مظلوم ترین ہستی سمجھ رہی تھی، اور ان حالات میں خود کو ہر الزام سے بری سمجھ رہی تھی۔ اس کا واویلا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، وہی مظلوم اور دکھی ہے۔ وہ سب سے ہی متنفر ہو بیٹھی تھی۔ مریم نے ریسیور رکھتے ہوئے سوچا کہ اسے بھی اب چپ ہو کر بیٹھ جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ وقت خود اپنے ساتھ لے کر آئے۔ وہ ابھی اپنا کالج کا جرنل مکمل کر کے لیٹی تھی اور عادت کے مطابق ہلکی آواز سے ریڈیو کھول رکھا تھا۔ تب امی کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کے پلنگ کے آخری سرے پر بیٹھ گئی۔ تو وہ چونکی، آنکھوں سے بازو ہٹایا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے امی؟ میں تو سمجھی آپ سو رہی ہوں گی۔ کہاں دن میں سونا، اب تو راتوں کی بھی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ وہ گہری سانس بھر کر پلنگ کی چادر پر ہاتھ پھیرنے لگی، پھر خیال آنے پر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، مریم، کچھ کہنا تھا تم سے۔ اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ماں ہو کر اجازت طلب کر رہی ہیں، کیوں شرمندہ کر رہی ہیں امی؟ کہیے، بے دھڑک کہیے۔ اس کا لہجہ تسلی آمیز تھا۔ امی نے نہال ہو کر محبت آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری خالہ کئی دنوں سے کہہ رہی ہیں مرتضیٰ اور تمہارے رشتے کے لیے، مگر میں تمہاری رائے لیے بغیر کیا جواب دیتی؟ اس کے اعصاب پر گویا بم گرا تھا۔ وہ گمسم رہ گئی۔ اس نے کھینچے کھینچے اعصاب کے ساتھ سخت بوجھل انداز میں امی کی طرف دیکھا، جنہوں نے نگاہیں ملنے پر چہرہ جھکا لیا تھا۔ یہ کوئی معیوب بات تو نہیں ہے، ندا نہ صحیح تم صحیح، اور کون سا ندا مرتضیٰ کے نکاح میں تھی؟ انہوں نے سمجھانے والے انداز میں سر اٹھا کر کہا، مرتضیٰ میں کیا کمی ہے؟ میں تو ندا کی نادانی، کم عقلی اور اس کے جذباتی پن پر اب تک متاسف ہوں، مگر خیر۔ انہوں نے قدرے بوجھل سانس سینے کی تہہ سے جیسے کھینچ کر فضا کے سپرد کی تھی، اور ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا جو سر جھکائے لب دانتوں میں جکڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا وقت آپ کے لیے کیا خبر لاتا ہے۔ وقت سے خوشیاں کشید کرتے ہوئے کبھی خیال تک نہیں آیا کہ آنے والا کوئی لمحہ جھولی میں ناقابل برداشت دکھ ڈال جائے گا، اور کبھی اداس ملول شامیں گزارتے ہوئے احساس تک نہیں ہوتا کہ کوئی مہکتے رنگ جیسی مسرت سے ہمکنار کر دے گا۔ مگر اس نے تو اب سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، اچھا یا برا۔ بہت پہلے بھی جب کچھ پانے اور چاہنے کی خواہش تھی، اور اب جب کچھ طلب ہی نہ رہی تھی۔ اس نے سوچا، پتہ نہیں اسے امی کی بات پر دکھ ہوا ہے یا خوشی، یا گہرا صدمہ، یا صرف حیرت کا حملہ ہے دل پر۔ ہاں، بس بہت سے آنسو آنکھوں سے یوں بہہ رہے تھے جیسے کسی دریا کا بند ٹوٹ گیا ہو۔ امی جانے کب کمرے سے جا چکی تھی، اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے جی بھر کر رو رہی تھی، اور بہت سا رونے کے بعد کھڑکی سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ تب اس کا خیال ندا کی طرف گیا تو ایک دکھن اور تڑپ نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ سر شیشے پر ٹکا کر گہری سانس بھر کر فضا میں دھیرے دھیرے اترنے والی تاریکی کو دیکھنے اور محسوس کرنے لگی۔ چاند راتوں کا ڈھب نہیں معلوم، کوئی آئے گا کب نہیں معلوم، ہم تو وہ ہیں کہ جن کو خود اپنی وحشتوں کا سبب نہیں معلوم۔ امی اب اٹھتے بیٹھتے اس سے جواب مانگتی اور وہ الجھ کر رہ جاتی۔ کبھی انکار زبان پر مچلنے لگتا تو کبھی دل اقرار کر لینے کو چاہتا۔ کئی خوبصورت لمحے اس کے ذہن و دل کی سطح پر نقش تھے، اور دل کے تالاب میں کمل کے مانند نرم روی سے تیرتے رہتے تھے۔ شاید ایک حجاب تھا جو اب وحشت بن کر اس پر مسلط ہو گیا تھا، اور وہ اس وحشت کا سدباب چاہتی تھی۔ امی اس سے اب ناراض ہو رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا، بھلا مائیں کب اس طرح بیٹیوں کے فیصلوں کے منتظر رہتی ہیں؟ یہ تو مجھے تم لوگوں کا خیال ہے، ورنہ دنیا کی مائیں خود ہی فیصلے صادر کر دیتی ہیں۔ اور وہ شرمندہ سی ہو کر کمرے میں بند ہو جاتی
उस रोज अम्मी की गैर मौजूदगी में वो निदा के पास ये मसला लेकर चली आई। उसका ख्याल था निदा के इल्म में तो होगा ही, मगर जब उसने बताया तो वो ना सिर्फ बेखबर निकली बल्कि कई लम्हे सन्नाटे का शिकार रह गई थी। उसकी निगाहें खाली खाली कितनी देर मरियम पर जमी रही थीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सुलगने लगी। फिर एक गहरी सांस भरी और सर झटक कर दोबारा किताब में मुंह दे दिया। मरियम को उसका रवैया बड़ा अजीब सा लगा। निदा, कुछ कहोगी नहीं तुम इस सिलसिले में? वो उलझकर उसे देखने लगी। उसने किताब से सर उठाकर उस पर एक नज़र डाली, फिर किताब बंद करके उस पर थोड़ी टिका दी। मैं क्या कहूँ? कब सोचा था कि मुर्तज़ा हसन को अब इस रूप में भी देखना होगा, इस रिश्ते से भी सोचना होगा। वो हनूज खिज़ां की शाम दिखाई दे रही थी, और फिर किताब से चेहरा उठाकर बेड की ऊंची पुश्त पर टिका दिया। अब एक नई अजियत से दो चार होना होगा। चलो अजाब सहें, दोस्ती के यूं ही सही, कि वो किसी का हुआ हम किसी के यूं ही सही। वो तलख सी हंसी हंसकर उसके पथराए चेहरे को देखने लगी। वो जानती थी मरियम बहुत अक्लमंद और हसास थी। उसे समझने और समझाने के लिए लंबी चौड़ी दलीलों, तवील गुफ्तगू की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो तो लहजे के उतार चढ़ाव से ही कहने वाली बात का मकसद तक जान लिया करती थी। तो तुम आपी, तुम अब भी मुर्तजा भाई को? निदा के फेंके गए पत्थर से दिल में उमड़ने वाले तूफान से कई लम्हात बाद संभल कर वो बोल पाई। तो फिर वो चुप हो गई। तो फिर ठुकराया क्यों था? वो सीधी होकर उसकी तरफ देखने लगी, फिर यकदम उसे निगाहें कतराकर दीवारगिर अलमारी को तके गई, जबकि मरियम उसकी पुश्त पर बिखरे बालों के स्याह आबशार को कितने लम्हे कमरे में बोझल सन्नाटा तारी रहा। ऐसा ही सन्नाटा मरियम को अपने अंदर भी उतरता, फैलता और जमता महसूस हो रहा था। निदा की हल्की हल्की सिसकियां कमरे में यकलख्त गूंज उठी। वो कह रही थी, वो तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दे सकेगा मरियम, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता था और करता है। मैं अब भी उसकी आंखों में अपने लिए वही जज्बे देखती हूँ। और वो तुमसे शादी भी महज इसीलिए कर रहा है ना, कि इस घर में उसका आना जाना होता रहे और यूं मैं उसकी निगाहों के सामने रहूं। शायद किसी और से शादी के बाद वो ना यहाँ आ सकता हो और ना। फर्राटे से झूठ बोलते हुए वो जरा सा लड़खड़ा गई, मगर मरियम का ध्यान उसके लहजे की तरफ था ही कब। वो तो अपने अंदर के शोर को सुन रही थी। फिर झटके से अपनी जगह से खड़ी होकर कमरे से बाहर निकल गई। निदा के अल्फाज अंगारों की तरह उसकी रग रग को झुलसा रहे थे। उसने अपने कमरे तक का फासला यूं तय किया जैसे लंबी लंबी मुसाफत तय करके आई हो, ढेर सारी थकन समेट कर आई हो। पैर छलनी हो गए हों, हलक में कांटे पड़ गए हों, एक बेचारगी से उसने होंठों को भींच लिया। यकदम उसका दिल चाहा वो कमरे में मौजूद हर शय को तहस नहस कर डाले। जिस तरह निदा के जुमलों ने उसके अंदर तक तबाही मचा डाली थी, इसी तरह वो हर जगह तबाही ले आए। फिर उसने ऐसा कर भी डाला। अपने इख्तियार में आई हर चीज को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। राइटिंग टेबल पर सजी किताबें, कलमदान, घड़ी सब फर्श पर पटक दी। पलंग पर रखे तकिए उठाकर दीवार पर दे मारे। गुलदान से फूल नोचकर गुलदान उठाकर दीवार पर दे मारे। बोतल से मनी प्लांट का पत्ता पत्ता नोच लिया और खाली बोतल फर्श पर पटक दी। रंगीन पानी फर्श पर बिखर गया और उसने वहीं बिखरे कांच और रंगीन पानी के पास बैठकर दोनों हाथों में चेहरा ढांप लिया। इस तरह तो नहीं सोचा था कभी मुर्तजा हसन। तुम्हें पाने की एक ख्वाहिश हमेशा कंदील की तरह मेरे अंदर जलती रही थी, तब भी जब तुम आप ही की मंजिल थे, और अब भी जब उनकी जिंदगी से निकल गए। मगर इस तरह महज तुम्हारी मजरूर रूह का निवाला बनने का ख्वाब तो नहीं देखा था। उसके अंदर दूर तक उदासी फैल गई। वो सारी कंदीलें, सारे दिए एक एक करके बुझते चले गए। सारी उम्मीदों के रंग उड़ने लगे, ख्वाहिशों के दरख्त बांझ होते दिखाई देने लगे और अंदर हवाओं के जन्नाटेदार थुपेड़े चलने लगे। वो यकदम मुस्तमहिल दिखाई देने लगी, यूं जैसे बिल्कुल खाली हो गई हो। शाम को उसने अम्मी को फैसला सुना दिया कि उसे इस रिश्ते से इनकार है, और वो जानती थी अम्मी इस फैसले से किस कदर दुखी हुई होंगी। खाला अलग नाराज होंगी और यकीनन ये सोचेंगी कि अम्मी की दोनों बेटियां किस कदर खुदसर हैं, और उसके बरसों की फरमाबरदारी और सादतमंदी के तमाम खिताबात छीन लिए जाएंगे। वो और निदा एक सफ में खड़ी कर दी जाएंगी। खाला का भी कसूर नहीं था। उनके बेटे में कोई कमी ना होने के बावजूद दूसरी बार ठुकराया जा रहा था। वो अम्मी को अपने इनकार का कोई जवाब देने को तैयार नहीं थी। बस ये कह दिया था, प्लीज मुझसे अब तकरार ना की जाए। फिर कमरे में जाकर आंखों पर बाजू धर के लेट गई। उसमें अम्मी के चेहरे पर एक निगाह डालने का भी यारा नहीं था।
کجا وہ بہتے آنسو دیکھتی اور پہنچ سکتی۔ دل ایسے شہر کے پاگل ہو جانے کے منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے، جہاں رنگ کے سارے خس و خاشاک سب سر سنوبر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے۔ وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ وہ خالہ سے سامنا ہونے سے زیادہ مرتضی حسن سے سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ خالہ کا کیا تھا، بھولی بھالی خالہ نے رو دھو کر چپ سادھ لی تھی، مگر مرتضی حسن اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ 2 بار گھر آیا مگر وہ ندا کے کمرے میں رہی، پھر امی سے چمٹی رہی۔ کالج آتا مگر وہ سہیلیوں کے ہجوم کے ساتھ نکلتی اور ان کے ہمراہ کسی بھی بس میں چڑھ جاتی، مگر اس روز وہ اسے گھیر ہی بیٹھا۔ وہ ماموں کی طرف آئی تھی، ان کے چھوٹے بیٹے کا عقیقہ تھا، خاندان بھر کی لڑکیاں صبح سے جمع تھیں، خوب رونق لگی تھی۔ ندا نے تو گھر سے نکلنا ہی چھوڑ رکھا تھا، البتہ مریم کو آنا پڑا۔ امی نے کہا تھا میں شام کو آ جاؤں گی گھر کے کام نپٹا کر، تم صبح سے چلی جاؤ۔ ممانی کی بہن کی بیٹیاں حیدرآباد سے آئی تھیں، سو وہ رات سے ہی آ گئی تھی اور اب صبح 11 بجے تک ناشتہ ہی چل رہا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے گھر سے آئی تھی، سو اس وقت ناشتہ سرو کر رہی تھی سب کو کہ سمن آپا کا چھوٹا بیٹا اس کے پاس آیا۔ مریم آپا، آپ کو وجاہت ماموں بلا رہے ہیں باہر لان میں۔ خیریت؟ او اچھا، چائے مانگ رہے ہوں گے۔ وہ پہلے چونکی پھر مسکرا دی۔ وہ وجاہت بھائی کے شوق سے آشنا تھی، 2 ہی شوق تھے ان کے، ایک کرکٹ اور دوسرا اسٹرانگ سی چائے۔ وہ چائے کا مگ بھر کر باہر آئی مگر پورا لان ویران پڑا تھا۔ اس طرف ہیں، سمن آپا کا بیٹا بیٹ اٹھائے گیٹ سے باہر جاتے جاتے اسے اشارہ دے گیا اور خود گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ کچھ کھٹک سی گئی مگر اس سے پہلے کسی خیال پر گرفت مضبوط ہوتی کہ بادام کے پھیلے درخت کے پاس سے وجاہت کی بجائے مرتضی نمودار ہوا، جسے دیکھ کر وہ یوں سٹپٹا گئی جیسے جال میں گرفتار ہو جانے والی چڑیا، جبکہ اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ وہ اطمینان سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ یہ دھوکہ دینے کی عادت کب سے اپنا لی ہے؟ وہ قدرے خفگی کے ساتھ بولی اور اس پر نظر ڈال کر رخ پھیر لیا۔ جب سے لوگ کترانے پہلو بچانے لگے ہیں۔ وہ اسی اطمینان سے بولا جو اس کے چہرے پر اس وقت نظر آ رہا تھا، پھر چائے کا ایک گھونٹ بھر کر لذت لیتے ہوئے بولا، آہا، چائے تو بڑی مزیدار ہے، لگتا ہے وجاہت بھائی کے لیے ساری محنت صرف کر دی۔ یہ میں نے نہیں، ان کی وائف نے بنائی ہے، اور آپ فرمائیے کہ اس دھوکے سے مجھے بلوانے کا مقصد۔ وہ اس کے سمت پلٹی، پھر نگاہیں جھکا لی، ایک عجیب تکلف، اجنبیت جیسے اسے اپنے اور اس کے مابین محسوس ہونے لگی تھی۔ شاید اس کی طرف سے نئے رشتے کے استوار کرنے کی خواہش کے اظہار نے لمحوں میں ہی اس بے تکلفی کو کاٹ کر رکھ دیا تھا جو برسوں سے ان کے درمیان تھی۔ اب ایک حجاب، ایک جھجک اور اجنبیت کی فضا چھا گئی تھی دل پر۔ بزدل لوگوں کی طرح یہاں وہاں مجھ سے بھاگتی کیوں پھر رہی ہو تم؟ وہ چائے کا مگ گھاس پر رکھ کر اس کی طرف دیکھ کر بولا، میں کیوں بھاگتی پھروں گی؟ کیا مطلب ہے آپ کا اس سے؟ وہ سٹپٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر اس کے لبوں کی تراش میں بکھرنے والی مسکراہٹ نے اسے سر جھکانے پر مجبور کر دیا، اور یہ مجبوری اسے اپنے دل پر برچھی کی طرح لگی تھی۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، اور کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ اس انکار کی وجہ؟ خالہ بتا رہی تھی کہ انکار تمہاری طرف سے ہوا ہے۔ یوں تو مجھے بھی پورا یقین ہے کہ انکار تمہاری طرف سے ہی ہوا ہے، ورنہ خالہ ایسی حماقت کا ثبوت نہیں دے سکتی تھی۔ پوچھنا تو مجھے چاہیے کہ کیا سمجھ کر آپ نے مجھے پرپوز کیا تھا؟ کیا حق پہنچتا تھا آپ کو اس بات کا؟ کس کی اجازت سے؟ 1 منٹ، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا اور ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، یہ حق تو مجھے حاصل ہے، تم چھیننے سے نہیں، بلکہ ہر شخص اپنی سوچوں، اپنے رویوں اور اپنی خواہشوں پر اختیار رکھتا ہے۔ تم کسی کے دل پر پابندی نہیں لگا سکتی، کسی کی خواہش کو دبا نہیں سکتی، اس کی تکمیل کے لیے اسے جائز قدم اٹھانے سے نہیں روک سکتی۔ اور یہ اختیار مجھے بھی حاصل ہے کہ میں اپنی ماں کو کسی بھی لڑکی کا رشتہ دینے کے لیے بھیج سکتا ہوں۔ اس نے ابرو چڑھا کر اس پر استفہامیہ نگاہ ڈالی۔ اس کی بات پر وہ ذرا سا مسکرائی اور سر ہلانے لگی۔ ہے، بالکل ہے، مگر مسٹر مرتضی حسن، آگے میرے اختیارات شروع ہو جاتے ہیں، اور مجھے بھی یہی حق حاصل ہے کہ میں کسی بھی رشتے کو اپنے لیے پسند کروں یا مسترد کر دوں، سو میں نے یہ اختیار استعمال کیا ہے۔ مریم، وہ لہجہ بھر لاجواب سا ہو کر اسے ہولے سے پکار کر رہ گیا، پھر گہری سانس بھر کر الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔
यही तो पूछना चाहता हूँ, इस इनकार की वजह। और सुनो, वो हाथ उठाकर जलाल से बोला, तुम भी यकीनन पूछना चाहोगी कि मेरे प्रपोजल भेजने की वजह। तो कई वजूहात हैं, अगर सुनना चाहो तो बताऊं। उसके लहजे और निगाहों में जाने क्या था। उसने चेहरे पर गरम गरम खून गर्दिश करता महसूस किया। वो पलकें झपकाकर उंगलियां मसलते हुए और रुख मोड़कर बोली, नहीं, इस बहस में मैं नहीं पड़ना चाहती। बस, मैं नहीं करना चाहती आपसे शादी, और यूं भी जब तक निदा अपनी अपने घर आबाद नहीं हो जाती, मैं इस घर में अपने लिए कोई खुशी नहीं ढूंढना चाहती। उसका अंदाज दो टोक था। क्या पागलपन है, ये निदा कहाँ से आ गई बीच में। वो झिंझला कर उसे घूरने लगा। निदा हमेशा से दरमियान में ही तो है, और शायद रहेगी। उसका लहजा धीमा था और निगाहें दरख्त के तने पर जमी थी। फिर एक मुजमहिल सी सांस भरकर उस पर तिरछी निगाहें डालते हुए बोली, शायद वो नहीं, मैं दरमियान में आ गई हूँ, आपके और उसके दरमियान। मरियम, क्या मतलब है, क्या कहना चाहती हो। वो घूमकर उसके बिल्कुल सामने और करीब आ गया। निदा का किस्सा खत्म हो चुका है, ये तुम्हें खबर है। इस वक्त निदा का क्या जिक्र। मुझे बेवकूफ मत बनाइए मुर्तजा हसन। वो चीख ही पड़ी और उस पर सुलगती नजरें डालकर बोली, निदा आपकी मोहब्बत है और रहेगी। आप मुझे लफ्जों से बहला नहीं सकते। आप चोर दरवाजे से अब भी निदा का कुर्ब। मरियम, मरियम, आगे एक लफ्ज भी मत कहना। वो भड़क कर चिल्लाया, मगर वो कतई मुतासिर न हुई और मजीद एक कदम आगे बढ़कर उसके चेहरे पर बड़ी मजरूह सी निगाह डालकर बोली, क्यों ना कहूँ, कहूंगी कि आप मुझे महज सीढ़ी बना रहे हैं ताकि उस तक। मगर उसका जुमला अधूरा रह गया। उसने जोर से उसे दीवार की तरफ धकेल दिया था। वो लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराई। तुम तुम मरियम, इतनी घटिया, इतनी पस्त बात भी कह सकती हो। नहीं, ये तुम जैसी लड़की की सोच नहीं हो सकती, हरगिज नहीं। इतनी पस्त ख्याल तुम हो ही नहीं सकती। मरियम, मैं यकीन नहीं कर सकता। वो शदीद तरीन एहसास जिल्लत से गोया तड़प गया था। उसकी आंखों में खोलन के साथ तहय्युर आमेज बेयकीनी थी, जिसने मरियम की पेशानी को अर्क रेज कर दिया। वो होंठ काटती रुख फेरने लगी कि उसने अपनी दोनों हथेलियां उसके कंधों पर जमाते हुए झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि ये बात तुम्हारे जहन में क्यों कर आई, और ये तुम्हारे ही जहन की पैदावार है या। मरियम ने घबराकर नजरें चुरा ली। उसकी आंखों से कई कतरे बेख्तियार ही फिसल पड़े। निदा ने कही है ना ये बात, है ना मरियम, इधर देखो। वो उसे झटका देते हुए चिल्लाया तो उसने घबराकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया, मगर दूसरे पल उसकी गिरफ्त से तड़पती मछली की तरह निकलकर पीछे हटी और पलटकर तकरीबन भागते हुए लाउन अबूर कर गई। वो होंठ बींचे कशीदा असाब के साथ उसे भागते देखता रहा। उसे लगा जैसे उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून उसके दिमाग में ठोकरें मार रहा हो। उसे अपनी कनपटियां सुलगती महसूस होने लगी और इस खुली फिजा में भी उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। बिजाय अंदर जाने के, वहीं से बाहर का रुख किया और बाइक निकाल कर ले उड़ा। शाम का इंतजार उसने इंतहाई बेकरारी से किया था। जब खाला अम्मी मामू की तरफ चली गई, मरियम तो वहीं थी। उसे पक्का यकीन था निदा तन्हा घर पर होगी। दरवाजा उसी ने खोला। अपने सामने मुर्तजा को देखकर पहले सटपटाई, फिर जल्दी से दरवाजे से हटकर उसे अंदर आने का रास्ता देते हुए खुशगवारी से उसकी तरफ देखने लगी। अम्मी और मरियम तो मामू की तरफ गई हैं। हाँ, मुझे मालूम है। वो स्पार्ट लहजे में कहता अंदर आ गया और पैर से दरवाजा बंद कर दिया। वो उसे बेखुदी किसी कैफियत में देखे जा रही थी। माजी से वाबस्ता कुछ यादें धीरे धीरे चाप देने लगी। उसे यकदम अपना दिल कुछ मामूल से हटकर धड़कता महसूस होने लगा। उसे माजी के मुर्तजा हसन की वारिफ्ता निगाहें, वो मानी खेज जुमले याद आने लगे। लबों पर खुद ब खुद मध्यम सी मुस्कुराहट उभर आई। कैसे हो, अंदर आओ, मुझसे मिलने आए हो। वो एहसास तफाखुर से बोली, चाहे जाने की आरजू हर एक को होती है। चाहे किसी भी रिश्ते से उसे चाहा जाए, और उसके अंदर तो कुछ ज्यादा ही थी। वो हर रिश्ते की मोहब्बत और अकीदत ममनूनियत की बजाय तफाखुर से समेटती आई थी, हक की तरह वसूल करती आई थी। जबकि वो होंठ भींचकर उस पर एक जलती सुलगती निगाह डालकर रह गया। मैं जानती हूँ मुर्तजा, तुम दिल के हाथों मजबूर होकर चले आए हो। आह, ये मोहब्बत बड़ा ही पागल जज्बा है। ये सैलाब बला की तरह वारिद होता है और अपने सामने किसी दीवार, किसी रुकावट को नहीं देखता, उसे भी बहा ले जाता है। वो आंखों में खुमार भरकर उसे अपनायत अमेज एहसास के साथ देखने लगी, फिर एक गहरी सांस भरकर बोली, मैं किस कदर नाकदरी हूँ मुर्तजा, कि तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा बैठी। इसीलिए तो अब अपने फैसले पर पछता रही हूँ। तुम आए हो
تو یقین کرو ایسا لگ رہا ہے جیسے تھکی ہوئی روح کو سکون میسر آ گیا ہو۔ وہ اپنے اندر کی کھولن پر قابو نہیں رکھ سکا اور پوری طاقت سے ایک تھپڑ اس کے دائیں رخسار پر دے مارا۔ یہ حملہ بالکل اچانک اور غیر متوقع تھا۔ وہ لڑکھڑا کر کرسی سے ٹکرائی اور تخت پر جا گری، پھر ہراساں ہو کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جہاں نفرت اور غصے کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ میں جتنا افسوس کروں، جتنا ماتم کروں ماضی کے ان لمحوں پر جو تم سے محبت کرنے میں، تمہارے بارے میں سوچنے میں گزار دیے، اتنا ہی کم ہے۔ تم جیسی لڑکی کبھی میری توجہ کا مرکز رہی، کبھی میری سوچوں کا محور رہی۔ ان گھڑیوں پر تھوکنے کو دل چاہتا ہے۔ تم ندا عثمان، محبت تو کیا میری نفرت کے بھی قابل نہیں رہی ہو۔ پہلے ہی غصے میں تھا، اس کے اس عامیانہ پن نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ کیا کیا غلط کہا ہے میں نے؟ تم میرے لیے نہیں آئے، مجھے اب بھی نہیں چاہتے؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ شٹ اپ! اس نے کھولتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی پستی میں مت اترو ندا کہ مجھے اس گھر اور گھر والوں کی پاکیزگی پر شک ہونے لگے۔ تم جس روز دانیال افریدی کی بیوی بنی تھی، اس روز کے بعد میں نے تمہیں پھر کبھی اس رشتے سے نہیں دیکھا، چونکہ ہر رشتہ سوچ سے جنم لیتا ہے اور مجھے ہمیشہ صاف اور روشن راستہ پسند تھا۔ جو ہو گیا اسے مان لیا، جو میرے بخت سے نکل گیا اسے بھلا دیا۔ میں منافق نہیں ہوں، مگر جو احترام تھا آج تک، وہ بھی آج ختم ہو گیا ہے۔ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم سے نفرت بھی کی جائے۔ تم میں خود غرض عورت ہو، جس کے نزدیک ہمیشہ اپنی منشا اپنی غرض رہی ہے۔ تم میں اور مریم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کاش میں مریم کو اپنانے کا فیصلہ بہت پہلے کر لیتا۔ اس کے لہجے میں چنگاریاں بھڑک رہی تھیں جو اڑ اڑ کر گویا ندا کو اپنے جسم و جان میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں جھوٹ بولا تم نے مریم سے؟ اتنا پست الزام لگایا تم نے میری ذات پر۔ میرا دل چاہتا ہے ندا، تمہیں وہ شدید ترین ملال کے احساس کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ اس نے جلدی سے نگاہیں جھکا کر رخ پھیر لیا۔ کس کس کو دھوکہ دو گی ندا؟ پہلے میری محبت کو فخر کے ساتھ سمیٹتی رہی، پھر دانیال افریدی کو اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے دھوکہ دیا۔ اس کے بن ماں کے محروم بچوں کی معصوم محبتوں سے کھیلتی رہی، انہیں سیڑھی بنا کر اپنی منزل پر پہنچی اور انہیں تپتی دھوپ میں کھلا چھوڑ دیا۔ دانیال جیسا صاف کھرا انسان تمہارے اس گندے دوغلے اور منافق وجود کو اگر اب بھی برداشت کر لے تو یہ اس کی بڑائی ہوگی، ورنہ تم جیسی گد صفت عورتوں کا انجام بہت عبرتناک ہونا چاہیے۔ تم صرف اور صرف ہر شخص کو اپنی محبت میں گرفتار دیکھنا چاہتی ہو۔ تم چاہتی ہو کہ میں ساری عمر تمہاری محبت میں زندہ درگور رہوں، تڑپتا رہوں اور تمہیں یاد کر کے آہیں بھرتا رہوں۔ یوں تمہارے محروم دل کو طمانینت ملتی رہے۔ ایسا کرتا بھی ندا عثمان، اگر تم اس قابل ہوتی، تم کسی مجبوری کے تحت مجھ سے میری محبت سے دستبردار ہوئی ہوتی، میں تاعمر تمہیں اپنے من مندر میں مورتی بنا کر شاید پوجتا، مگر چپ ہو جاؤ، پلیز چپ ہو جاؤ۔ وہ یکدم سر تھام کر چلائی اور تخت پر گر کر سسکنے لگی۔ تم نے مریم کو مجھ سے بدگمان کرنے کی کوشش کی، کیوں ندا؟ کیوں آخر؟ وہ اس کے آنسوؤں سے قطعی متاثر دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، صرف اس لیے نہ کہ تم نے اپنی ناآسودگیوں کا بدلہ لینا چاہا اس سے۔ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، چلے جاؤ مرتضیٰ، یہاں سے۔ وہ حلق پھاڑ کر چلائی، میں نے کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ وہ زور زور سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارنے لگی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور پیچھے ہٹ کر استہزائیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ دیا ہے تم نے دھوکہ، پہلے مجھے، پھر ان معصوم بچوں کو، دانیال کو اور اب مریم کو۔ وہ سچ بول رہا تھا اور یہ سچ کانٹوں کی طرح، کیلوں کی طرح اس کے وجود کے آر پار اتر رہا تھا۔ وہ ایک اذیت کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور بامشکل خود کو گھسیٹ کر کمرے میں جا کر دروازہ زور سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ مرتضیٰ ایک گہری سانس بھر کر اس بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کے اندر سے ابھرنے والی سسکیوں کو کچھ دیر سنتا رہا، پھر تعصف آمیز کرب سمیٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ کمرے میں بند جانے کب تک روتی رہی اور پھر بہت سا رونے کے بعد نڈھال سی اٹھی اور کولر سے ٹھنڈا پانی پیا، پھر چہرہ دوپٹے سے پونچھتے ہوئے فون کی طرف آئی۔ شدید ترین بے بسی کا حملہ جیسے ایک بار پھر ہوا، پھر سر جھٹک کر لب بھینچ کر لرزتی انگلیوں سے دانیال ہاؤس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تیسری بیل پر ریسیور اٹھا لیا گیا تھا۔ دانیال افریدی کی بھاری آواز گونجی تھی۔ میں ندا بول رہی ہوں دانیال صاحب۔ وہ بامشکل آواز کھینچ لائی تھی۔
رونے سے پہلے ہی آواز بیٹھ گئی تھی۔ اب پھر آنسوؤں کا پھندا حلق میں آ پھنسا تھا۔ میں گھر آنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی وہ سلگتے آنسوؤں کا بند توڑ بیٹھی۔ دوسری سمت گہرا جامد سناٹا چھا گیا۔ یہ سناٹا اس کے رونے سے آیا تھا یا اس خواہش پر؟ وہ نہ جان سکی، نہ جاننے کی خواہش تھی۔ کئی لمحے بعد اس کے رونے کی شدت میں کمی آئی تو وہ بولا، تم آ سکتی ہو، میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے۔ اس کا لہجہ نہ بےتابانہ تھا، نہ تمسخر اڑاتا ہوا، عام سا سادہ سا تھا، اس کی اپنی ذات کی طرح، اس کے کردار کی طرح۔ کیا آپ مجھے خود لینے نہیں آ سکتے؟ آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے اس نے جیسے التجا کی، دیکھیے پلیز، پلیز میرا بھرم رکھ لیں۔ وہ اس کے کچھ بولنے سے پہلے خود ہی جلدی سے بول اٹھی، پہل تو میں نے کر ہی دی ہے نا، آپ کو فون کر کے۔ اب آپ کو صرف میرے دروازے تک آنا ہوگا، میں آپ کو اور زحمت نہیں دوں گی۔ ہاں، اتنی زحمت اٹھانی ہوگی کہ گاڑی کا ہارن دینا ہوگا، آپ سن رہے ہیں نا؟ وہ اس کی مسلسل خاموشی پر مضطرب ہو کر بولی، پھر اس کے سانس کی آواز سے اس کی موجودگی محسوس کر کے دوبارہ بولی، آپ کو رابعہ کا واسطہ، دانیال صاحب۔ اور ادھر دانیال افریدی کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے سے پہلے دوبارہ بھیج بیٹھا۔ اسے لگا جیسے اس کے اعصاب کے تنے ہوئے تاروں کو کسی نے چھیڑ دیا ہو، ہر تار منتشر ہو گیا ہو۔ اوکے، تم نے واسطہ ہی ایسا دے دیا ہے۔ کئی لمحے کی بوجھل خاموشی کے بعد وہ اسی سادہ سے لہجے میں بولا، کس وقت آؤں؟ اس نے کف الٹ کر ریسٹ واچ پر نگاہ گاڑتے ہوئے پوچھا، اور پھر ذرا سا رخ موڑ کر دونوں بچوں کو دیکھا جو اس کے بیڈ پر بیٹھے اپنا ہوم ورک کر رہے تھے۔ کل شام کو میں تیار ملوں گی، دیکھیے آئیں گے نا آپ؟ وہ اپنی تسلی کے لیے پھر پوچھنے لگی۔ دوسرے سمت اس بات میں جواب دے کر فون رکھا جا چکا تھا۔ وہ کتنی دیر ریسیور کو گھورتی رہی، پھر کریڈل پر رکھ کر اپنا سر بھی اس پر ٹکا دیا۔ صاحبو، خواب مکانوں کی طرح ہوتے ہیں جو بڑی دیر میں گھر بنتے ہیں اور ایک پل میں کھنڈر بنتے ہیں۔ ان در و بام میں جو لوگ تھے زندہ، وہ گئے، پر یہ آواز کے سائے نہیں مرنے والے۔ شب کی پہنائی میں کچھ کھوئے ہوئے قدموں کی آہٹیں ڈھونڈتے رستے نہیں مرنے والے۔ کس قدر رنگ بہم ہوں تو بنے گلدستہ، ایک لمحے میں بکھر جائیں کسی بات سے وہ، عمر بھر جاگ کے کاٹی جو ملائم ریشم، آنکھ جھپکی تو پھسل جائے وہیں ہاتھ سے وہ، گمشدہ آگ کے شعلوں کی طرح ہوتے ہیں۔ صاحبو، خواب مکانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ صبح ناشتے کے دوران اس نے چائے کا آخری گھونٹ بڑھتے ہوئے بے تاثر لہجے میں محض اطلاع دی کہ دانیال آفریدی آج شام اسے لے جانے کے لیے آ رہا ہے، مگر یہ اطلاع امی اور مریم کے لیے کسی خوشگوار انکشاف سے کم نہ تھی۔ مریم نے کھانے سے ہاتھ روک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کیا وہ خود آ رہے ہیں تمہیں لینے آپی؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی کہ اس کے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ آیا وہ خوش تھی یا رنجیدہ؟ ہاں۔ وہ کپ رکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور بیسن پر جا کر ہاتھ دھونے لگی، پھر رخ موڑے موڑے ہی بولی، رات کو فون کیا تھا انہوں نے کہ میں کل تیار رہوں۔ امی نے بھی ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی۔ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھتے ہوئے اس کی شکل دیکھی۔ فیصلہ کیا کرنا ہے؟ فیصلہ تو خود ہو چکا۔ جب وہ خود آ رہے ہیں تو میں انکار تو کرنے سے رہی۔ وہ کھونٹی سے تولیا جھٹکے سے کھینچ کر ہاتھ خشک کرنے لگی۔ دو قطرے آہستگی سے آنکھوں سے پھسل کر رخساروں پر بکھر گئے تھے۔ امی بے ساختہ آگے بڑھی اور اسے خود سے لپٹا لیا۔ ان کے اندر تک گویا اس کے جملے نے طمانینت کی لہر اتار دی تھی۔ وہ کتنی دیر ان کے شفیق کندھے پر چہرہ ٹکائے کھڑی رہی، پھر پلٹ کر کمرے کی طرف جانے لگی تو مریم نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمکنے لگی تھی۔ وہ بیک وقت مسرور بھی تھی اور افسردہ بھی۔ محبت میں انا نہیں ہوتی آپی، یہ بات تم نے ہی کہی تھی نا ایک بار۔ تم نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے۔ رفاقت کی آمیزش ہی محبت کو مضبوط پائیدار کرتی ہے۔ سوری، یہ آخری نصیحت ہے، اس کے بعد کبھی نہیں کروں گی۔ وہ بے اختیار اسے لپٹ کر رو دی۔ اس نے بھی اپنے دونوں بازو کھول کر عجیب بےتابانہ انداز میں اس کے گرد پھیلا کر کس لیے۔ مجھے معاف کر دینا مریم، میں نے کبھی تمہاری نصیحتوں، تمہاری باتوں پر عمل نہیں کیا۔ خیر، اس نے بے حد محبت کے ساتھ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر آہستگی سے بولی، مرتضیٰ بہت اچھا ساتھی ثابت ہوگا۔ دیکھو،
ایک نصیحت میں کرتی ہوں، گو کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی تم مرتضیٰ کو قبول کر لو۔ بے غرض محبت بہت قیمتی شے ہے، جہاں سے ملے اسے سمیٹ لینا چاہیے۔ سچی محبت کی چند گھڑیاں بے اعتبار بے محبت کی رفاقت سے کہیں زیادہ اچھی اور قیمتی ہیں۔ مریم نے اس سے نگاہیں چرا لیں اور مضطرب انداز میں ہونٹ دانتوں تلے دبانے لگی۔ مرتضیٰ حسن کے دل کی مسند بہت بلند تھی مریم، بہت عظیم۔ وہاں مجھ جیسی حقیر بے مایہ خود غرض عورت کا گزر کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اس کی سچی پاکیزہ محبت کے لائق ہی نہیں تھی۔ مریم، اس جگہ کے قابل صرف تم ہو، میں تو یوں ہی راہ میں آ گئی تھی۔ وہ پیار سے اس کا کندھا تھپک کر کمرے میں چلی گئی۔ شام کو دانیال افریدی آ کر اسے ساتھ لے گیا۔ اس کے جاتے ہی مریم کو یکدم پورا گھر ویران اور خالی خالی لگنے لگا۔ حالانکہ اسے دوہری خوشیاں ملی تھی، ایک ندا کے جانے کی، اس کے اپنے گھر آباد ہو جانے کی، اور دوسری ابو کے اب ہمیشہ پاکستان آ جانے کی خبر۔ مگر ایک عجیب سی بے قراری تھی، ایک وحشت تھی جو دل کی دیواروں سے لپٹی وحشت زدہ کیے رکھتی۔ آج کل اس کا پرپوزل آیا ہوا تھا، ابو کے دوست کے بیٹے کا۔ امی نے اسے تذکرہ کیا تو اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شادی نہیں کرو گی تو کیا عمر بھر میرے پاس بیٹھی رہو گی؟ امی جھنجھلا گئی، پھر رو پڑی۔ تم بھی مریم، تم بھی ندا کی طرح اب مجھے ستانے لگی ہو۔ تم ایسی تو نہ تھی مریم، کبھی ایسی تو نہ تھی، اتنی ضدی، اتنی خود سر۔ وہ بے چارگی آمیز کرب سے ہونٹ بھینچ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ میں جسم و جاں کے تمام رشتوں سے اسے چاہتا ہوں، نہیں سمجھتا کہ ایسا کیوں ہے۔ نہ خال و خط کا جمال اس میں، نہ زندگی کا کمال کوئی۔ جو کوئی اس میں ہنر بھی ہوگا تو مجھ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ نہ جانے پھر کیوں میں وقت کے دائروں سے باہر کسی تصور میں اڑ رہا ہوں، خیال میں، خواب و خلوت میں، جلوت میں، شب و روز۔ میرا لہو اپنی گردشوں میں اس کی تسبیح پڑھ رہا ہے جو میری چاہت سے بے خبر ہے۔ یہ اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ خالہ بھی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ وہ صحن کی بتیاں جلا کر اس کی طرف آیا جو صحن کے ایک گوشے میں چنبیلی کی باڑ کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے تو خود فضا میں اترنے والے اندھیرے کا احساس تک نہیں تھا۔ اس کی آواز اس کے اعصاب پر پتھر بن کر لگی۔ تاہم وہ یوں ہی بیٹھی رہی، جبکہ وہ موڑا کھینچ کر عین اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا، جہاں غیر معمولی سرخی تھی، جیسے بہت سا رونے کے بعد آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ یہ تمہیں اندھیرے سے کب سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا۔ وہ پلکیں اٹھا کر پھر جھکا گئی تھی اور یوں ہی مجسمے کی طرح بے حرکت بیٹھی رہی۔ ندا کے جانے کا دکھ ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ گہری سانس بھر کر سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، دکھ کیوں ہوگا، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ الٹا اس سے پوچھ کر جانے اس کے چہرے پر کیا ڈھونڈنے لگی۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا۔ تم یہ سوال کسی بدگمانی کے تحت پوچھ رہی ہو یا یوں ہی؟ خیر، تم پوچھنے کا حق رکھتی ہو، بلکہ وہ سارے واہمے نکال کر رکھ دو مریم جو دل کے اندر موجود ہیں۔ وہ یکدم اضطراب کا شکار ہو گئی، اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر بولی، میرے اندر کوئی واہمے نہیں ہیں، نہ بدگمانیاں ہیں۔ وہ اٹھنے لگی کہ اس نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ تو پھر یہ سوگ، یہ وحشت جو تمہارے چہرے پر برس رہی ہے، اور خالہ بتا رہی تھی تم ایک بہت اچھے پرپوزل کو رد کر رہی ہو، اس بیچارے کا کیا قصور نکل آیا ہے؟ اس سے کیا بدگمانی ہے تمہیں؟ وہ بھی اس کی کلائی پکڑے پکڑے کھڑا ہو گیا۔ کیا بدگمانی بدگمانی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ مجھے کسی سے کوئی بدگمانی نہیں ہے، بس نہیں کرنی مجھے اس بھانگڑو سے شادی۔ کوئی زبردستی ہے؟ وہ اپنے کلائی چھڑا کر جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ کو نہ روک سکا تھا۔ خیر، زبردستی وہاں تو نہیں ہے، ہاں یہاں ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ مریم، اس رشتے پر کی جا سکتی ہے زبردستی۔ بات سنو۔ وہ اس کے سر پر ہتھیلی کا دباؤ ڈال کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، امی کہہ رہی تھی خالہ سے کہ یہاں پر زبردستی کرنا پڑے گی، اور بقول ان کے چندے آفتاب چندے ماہتاب گبرو بیٹے کو ریجیکٹ کر کے مریم بہت پچھتائے گی۔ میں نے کہا پچھتائے گی نہیں، پچھتا رہی ہے۔ مرتضیٰ آپ، اس نے جھنجھلا کر اپنے سر سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے دیکھا اور جانے کیسے سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کے انداز پر وہ اپنی بے ساختہ امڑنے والی ہنسی کو چھپانے کے لیے سر جھکا گئی۔ ایسا گبرو ہیرو کہاں ملے گا؟ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں۔
وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، گویا وہیں سے دل کا حال جان لینا چاہ رہا تھا۔ وہ یکدم اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آ گئے۔ اف! وہ یکدم گہری سانس بھر کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر مصنوعی بے چارگی کے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ یہ تم عورتوں کے پاس اتنا وافر پانی بہانے کو کہاں سے آ جاتا ہے؟ چلو آپس کی بات ہے، رو لو، تم جی کا غبار نکال لو، ہنس میں لیتا ہوں، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی، پھر روتے میں بے اختیار سی ہنس پڑی۔ ان آنسوؤں میں ساری بدگمانیاں، ساری وحشت دھل گئی تھی۔ بڑی تر و تازہ مسکراہٹ تھی۔ مرتضیٰ کو پورا صحن ہی نکھرا نکھرا لگنے لگا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ چائے پئیں گے آپ؟ وہ اپنے دل کی حالت سنبھالتے ہوئے اس کی محویت توڑنے کے لیے بولی۔ وہ آنکھوں میں شرارت بھر کر اسے بغور دیکھتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ ہاں بالکل، اگر چاہ کے ساتھ دو تو۔ چاہ آپ کو امی سے مل جائے گی، البتہ چائے میں دے سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسی دبا کر جلدی سے کچن کی طرف پلٹ گئی۔ یہاں کے لوگ اپنے خواب اپنے دل میں رکھتے ہیں، تمہارے شہر کی یہ ایک ادا اچھی لگی ہم کو۔ اس پر ایک نظر ڈال کر اس نے دیوار سے پشت ٹکا لی اور دھیمی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس روشنی کو محسوس کرنے لگا جو اسے اپنے اس فیصلے سے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔